बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िर खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको ये बताएं कि ईरान हुकूमत का हुकूक तस्लीम करने से जो है ना वो अपनाए हम्स को छोड़ देने का जो है वो इनकार किया। ईरानी हुकूमत ने हुकूक तस्लीम किए जाने तक अपनाए हम्स को आज़ाद छोड़ने से इनकार किया। और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी जो अपडेट्स आ रही हैं कि उन्होंने कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि अगर डील पाकिस्तान में होती है तो मैं साइन करने के लिए पाकिस्तान जाऊंगा। एक बार फिर से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पाकिस्तान जो हैं उनकी तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत अच्छा काम करें। और दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत की तरफ से भी बयानात जो सामने आ रहे हैं जंगबंदी के हवाले से, उसमें ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक कलीदी हैसियत रखता है और उसको छोड़ने से उन्होंने इनकार किया जब तक उनके हुकूक तस्लीम नहीं किए जाते। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम किए जाएँ। मोहसिन रज़ाई ने कहा है कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफज़दा हैं, जबकि हम एक तवील जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और उसका भरपूर तजर्बा भी रखते हैं। और हमने देखा भी है कि जब से जंग शुरू हुई है अमेरिका की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बुखलाहट भरे पैगामात भी सामने आते रहे हैं, लेकिन ईरानी हुकाम अपनी बात पर डटे हुए हैं। वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो भी चल रही है, ऑफिस भी चल रहे हैं और उसके साथ साथ वो जंग को भी साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और बिल्कुल हमने ये भी देखा इन द प्रीवियस डेज़ के ये जो ईरानी वफ़द यहाँ पे भी आया था इवन, तो वो देवर वेल प्रिपेयर्ड कि हमारी शराइत जितनी है अगर वो मानी जाएगी तो हम एक एग्रीमेंट पे आएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं आएंगे। और उनके मुज्तबा ख़ामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का अभी भी यही कहना है कि अगर जो हम शराइत रख रहे हैं वो तस्लीम किए जाते हैं तो उसके बाद हम जंगबंदी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ हम एक्सटेंशन की तरफ भी नहीं जाएंगे। सो आई थिंक ये खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया गया है कि जो हम कहेंगे वही होगा, अदरवाइज़ जो है वो हम एग्रीमेंट पर नहीं आएंगे। और वैसे भी जंग का आगाज़ मेरे ख्याल से अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही हुआ था, तो अगर अब वो जंग रोकना चाहते हैं तो शराइत तो इनको ईरान की माननी ही पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि तरक्की पजीर ममालिक कर्ज़ों के दबाव का शिकार हैं और सरमायाकारी सलाहियत मुतासिर हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक कर्ज़ों के दबाव का शिकार हो रहे हैं। वाशिंगटन DC में आलमी बैंक और IMF के जो है वो 12वें इजलास से के मौके पर उन्होंने ये बावर करवाया कि उन्होंने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद में तरक्की पजीर ममालिक शदीद कर्जा जाती दबाव का शिकार हो रहे हैं, जहाँ बुलंद शरह सूद और आलमी मालियाती हालात में सख्ती के बायस उनकी तरक्की और पायदार नमू की लिए सरमायाकारी की सलाहियत मुतासिर हो रही है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अगरचा दाखिली इस्लाहात नहायत अहम है और उन पर अमल दरामद जारी है, ताहम आलमी मालियाती निज़ाम में मौजूद साख्ती रुकावटें कर्ज लेने वाले ममालिक के लिए दस्तयाब पॉलिसी गुंजाइश को महदूद कर रही हैं। उनकी जानिब से मज़ीद इस बात को भी कहा गया कि क्योंकि कर्ज लेने वाले ममालिक के पास ऐसा कोई मखसूस फोरम मौजूद नहीं था जहां वो अपने तजुर्बात का तबादला जो है वो कर सकें, उभरते हुए ख़तरात की निशानदही कर सकें और अपने इज्तमाई मौक़िफ़ में हम आहंगी पैदा कर सकें। उन्होंने वाज़ह किया कि ये प्लेटफॉर्म किसी मुज़ाकराती ब्लॉक के तौर पर जो है वो नहीं है, बल्कि एक रज़ाकाराना रुकन ममालिक की ज़ेर क़यादत इक़दाम है जिसका मकसद बाहमी सीखने, तजर्बात के तबादले और आलमी मालियाती मुबाहिसे में कर्ज़ लेने वाले ममालिक को आवाज़ को मौसर जो है वो बनाता है। अब जो भी सिचुएशन होती है, चाहे वो किसी मुल्क में हो या वो आलमी सतह पे हो, जब वो एक स्टेबल सिचुएशन होती है, अमन वाली होती है, तो आई थिंक जो तिजारत होती है या मुल्क के माबैन, ममालिक के माबैन जो मुज़ाकरात होते हैं, जो भी ट्रेड होती है, वो एक मस्बत तरीके से स्मूथली होती है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी होती है जिस तरह हम पिछले 1-1.5 महीने से जो आलमी सतह पर देख रहे हैं कशीदगी और तनाज़ात, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई और इसका इफ़ेक्ट जो है मोस्टली तरक्की पजीर ममालिक को ही उठाना पड़ता है, उन्हीं को नुकसान जो है उससे ज़्यादा दो चार होना पड़ता है। स्पेशली हमने देखा हमारी जो एविएशन है वो न सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि तकरीबन तमाम ममालिक ही ख़राब हो रही है और वो खसारे में जा रही है। इसी तरह जो कर्ज़ लेने वाले ममालिक हैं वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। आगे बढ़ के आपको बताते हैं, सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम होने जा रहे हैं। सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए, जिससे मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मुस्तहकम हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब से $2 अरब के फ़ंड्स मौसूल होने की तस्दीक कर दी गई है।
मरकज़ी बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत ख़ज़ाना से $2 अरब के फ़ंड्स 15 अप्रैल 2026 को मौसूल हुए हैं। ज़राए वज़ारत के ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब की फ़ाइनेंसिंग की यकीन दहानी भी कराई है। मज़ीद ये भी बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात को रवां माह 3.5 अरब की अदायगी की जानी है, जो ज़र मुबादले के सरकारी ज़खायर का 18% बनती है। पिछले दिन हमें यही हो रहा था कि जी शायद हमारे सऊदीया के साथ हालात जो हैं वो थोड़े कशीदा हो रहे हैं, तो इस वजह से दोनों ममालिक के माबैन ये भी देखा जा रहा था कि शायद कोई इस तरह की इन फ्यूचर इस तरह की डीलिंग्स ना हो जिससे पाकिस्तान या फिर उनकी जो है वो ट्रेड मार्केट, तिजारत या फिर फाइनेंसिंग के हवाले से जो भी मुशावरत है वो ना हो सके। बट ये उसका खुला सबूत है कि ऐसा नहीं होता। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचती है उसकी रिसर्च किया करें और उसको पहले ये देखा करें कि आया वो काबिले भरोसा है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा किरदार था। इस पर पाकिस्तानी मीडिया को शाबाश दी है दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी मीडिया ने मिसाली किरदार अदा किया। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान की सालसी कोशिशों को पूरी दुनिया ने सराहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की अमेरिका और ईरान तनाव में कमी के लिए तामीरी और मस्बत कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। ताहिर इंदराबी ने ब्रीफिंग में बताया कि इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया गया जिसमें अमेरिका की नुमाइंदगी जेडी वेंस और ईरान की नुमाइंदगी की। उन्होंने मज़ीद डिटेल्स जो है इस हवाले से दी और साथ उन्होंने मीडिया के किरदार को सराहा है। और आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए मीडिया जो है वही आज़ाद भी होता है और वही आवाम तक इंफॉर्मेशन को भी बनाता है एक मौसर तरीक़ाकार। लेकिन हमने देखा कि पिछले जो पाकिस्तान और भारत के बीच जो एक कशीदगी थी उसका किस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया भारत के सहाफ़ियों की तरफ से, जो कि एक सहाफ़ी का काम बिल्कुल भी नहीं होता कि आप क्योस क्रिएट करें, हाँ, और आप नेगेटिव जो है वो क्रिटिसिज्म, नेगेटिव प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट एंड बीजेपी और उन्हीं की जो है ना वो तारीफ़ें करते रहते हैं और पता नहीं पागल किस्म के लोग। ट्रू। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की प्रेजेंस और उनका जो मौक़िफ़ था वो एक जो है मजबूत किरदार अदा कर रहा है कि डेफिनेटली हम तो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के जो किरदार रहा उसको सराह रहे हैं। अगर एक बात करूँ, ठीक है, आप अगर इससे थोड़ा सा रिलेट करें तो आपको इंडियन मीडिया का जो है ना वो समझ में आ जाए कि उनका कैलिबर है क्या। अर्नब गोस्वामी उनके जो टॉप एंकर हैं, ठीक है, अपना चैनल भी रन करते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं। आप उनके प्रोग्राम में भी देखिए, मतलब वो इंडिया का टॉप प्रोग्राम है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पाकिस्तानी एनालिस्ट जो उसके ऊपर बैठते हैं वो अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, लेकिन हाँ, कल के ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन इनफैक्ट जिनका सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनको पाकिस्तान के आईआर के बारे में कुछ नहीं पता, जो थोड़ी सी मशहूर हो जाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर और थोड़ा सा इस्लामाबाद चैम्बर के साथ उनकी हेलो है अच्छे हैं, ठीक है, मामलात में नज़र आती हैं, ज़रा इस्लामाबाद में आपको फेसबुक पे भी स्क्रॉल करते हुए नज़र आ जाती हैं। ऐसी ख़वातीन और ऐसे मर्द जिनको पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव भी नहीं रखना आता, वो ऐसे लोगों को जो है वो अपने मीडिया पे जो है ना वो बिठाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे चंद एक अच्छे आईआर एक्सपर्ट्स को छोड़ के वो सब जो है ना कम जो है वो जानने वाले लोगों को पाकिस्तान से बिठाते हैं और जो पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पे भी नहीं बैठते और उन लोगों को वो जो है ना वहाँ पर मौका देते हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। इससे ये जाहिर होता है कि वो चाहते होते हैं कि हमारा टेक्निकल एक्सपर्ट बैठा हो और पाकिस्तान से हम किसी को ले लें जिसको खित्ते के बारे में पता भी ना हो और हम उसके ऊपर बैश करें। डोमिनेंस, हाँ, वो अपनी सिर्फ डोमिनेंस शो कराना चाहते होते हैं बिकॉज उनका काम होता है चीखो पुकार करके अपनी बात जो है वो रखना। और मेरे ख्याल से अगर बात सच्ची हो तो उसके लिए आपको चीखना भी नहीं पड़ता, आप आराम से भी अपनी बात करें तो उसमें वजन होता है। और मेरा एक ख्याल है वो और भी है नाजिश के हमारे वो तमाम दोस्त, ठीक है, जो इंडियन चैनल्स पर बैठते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा स्टडी करके बैठा करें। उनको चाहिए कि वो सिर्फ मैं देखता हूँ ना इंडियन मीडिया का जो रवैया होता है वो सिर्फ बातें कर रहे होते हैं और हम भी आगे से उनको बस बातें ही लगा रहे होते हैं। थोड़ा सा ज़रा फैक्ट्स के साथ बैठना चाहिए क्योंकि बहुत नॉन टेक्निकल लोग इंडियन मीडिया पे मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए देखे हैं और ऐसे लोग मैं क्या अब आपको बताऊं कि जिनकी पाकिस्तान मीडिया में रिप्रेजेंटेशन तक नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में उन पाकिस्तान के एजेंडे के तौर पर नहीं बैठते। ऐसी ख़वातीन जो बैठ के ये बताती हैं कि आज मैंने ये ड्रेस यहाँ से सिलवाया था, मैंने वहाँ से सिलवाया था, और वो इंडियन मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक या इनकी बात बिल्कुल ठीक है। वैसे भी सहाफ़त के भी कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। यू जस्ट आप जो है जिस तरह आपने घर में बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के सियासत पे बात करते हैं, हाँ, ऐसे ना ऐसे बात जो है वो आप स्क्रीन पे बैठे हुए नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। पाकिस्तान है, मुल्क है, बहुत जो है अहम चीज़ है कि आप अपने मुल्क की किधर नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, ज़रा स्टडी करके जो है ना वो जाया करें। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। पूरे मुल्क में जो लोड शेडिंग चल रही है और उसका
मकसद क्या है? उसका मकसद है सार्फिन को इजाफी बिजली के बिलों से जो है वो बचाना। कहा यह जाता है कि जो टाइम फ्रेम है शाम का, उसमें ज़्यादा लोड शेडिंग देखने में इस वजह से आ रही है कि उसमें बिजली का रेट बड़ा हाई है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप लगातार 4 घंटे की बिजली यूज़ करते रहेंगे तो आप पे बिल ज़्यादा आएगा, इसलिए 2 घंटे काट लें, 2 घंटे आपको बिजली दें। लिटरली यही जो है वो मनसूबाबंदी की गई है और इसलिए जो है ना को भी थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि हम कम कर सकते हैं। दूसरा, वैसे भी प्राइम टाइम पे जो है बिजली की ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम ज़्यादा होते हैं, कंज्यूम भी ज़्यादा होते हैं, हाँ, इसलिए महंगे भी ज़्यादा होते हैं। और उसकी बचत उसी टाइम पे जो है वो बेहतर तरीके से अगर करने के लिए उन्होंने ये सोचा है कि 1 घंटा बिजली हो, सपोज आजकल वैसे एसी तो नहीं चल रहे, लेकिन सपोज कि अगर 1 घंटा एसी चल गया तो उसके बाद जो है वो यूनिट्स तेजी से जो है वो, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, इस्लामाबाद का मौसम दोबारा से अच्छा हो रहा है बिजली कट 3 दिन के लिए। हाँ, ये बात है वैसे। लेकिन एक और चीज़ भी देखने में आई है नजम, मेरा अपना एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, इससे पहले बारिशें होती थी तो मुल्क के किसी हिस्से में होती थी। हाँ, अभी पूरे मुल्क में अभी पूरे मुल्क में एक ही दिन 1-2 घंटे के दौरानिये से, मतलब डिफरेंस से, ताखीर से बारिश हो रही है। ये बात है थोड़ी सी वैसे अलार्मिंग, क्योंकि साथ ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद ये मसनूई बारिशें हैं जिसके बाद में हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। बात की साइड इफ़ेक्ट्स का तो नहीं पता नाज़िश, अभी बड़ा मज़ा आ रहा है कि 4 दिन गर्मी होती है, फिर आगे 3 दिन से। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि हर खूबसूरत चीज़ खतरनाक ज़रूर होती है। खूबसूरत तो कहीं नहीं है, 4 दिन वो गर्मी में भी तो पड़ी है। दैट्स ट्रू, लेकिन हर चमकती बैलेंस होना चाहिए। हमारे इस्लामाबाद का तो वैसे भी ऐसे ही मौसम है कि 4 दिन अगर गर्मी पड़ेगी तो 5वें दिन बारिश हो जाएगी। ये पहले होता था, पिछले 2 सालों से ऐसा देखने में नहीं आ रहा था। पिछले 2 सालों से पहले मैं भी हमेशा यही कहती थी, इस्लामाबाद में 4 दिन अगर गर्मी पड़ती है तो उसके बाद अच्छी जम के बारिश होती है। अगली खबर भी हमारी मौसम से रिलेटेड है। हाँ, 2 साल से ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो आजकल जो बेमौसमी बारिशें हो रही है ये अपने साथ साथ बहुत सारे खदशात को भी जन्म दे रही है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। मौसम के हवाले से हमारे पास अपडेट है। पंजाब के मौसम के हवाले से हम आपको बताएंगे रवां साल दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा और हीट वेव्स जो है वो देखी जा रही हैं। पंजाब में रवां साल मौसम गर्मा के दौरान दर्जा हरारत में इजाफा है और हीट वेव के खदशात बढ़ रहे हैं, जिसके महकमा मौसमियात और बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल के आखिर से जून तक सूबे के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में जो है वो रहेंगे। और महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक जो है वो सीजनल आउटलुक के मुताबिक मार्च से मई तक 2026 के दौरान दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी पंजाब समेत बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री तक जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इनफैक्ट आप रावलपिंडी में, चूँकि हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल साथ सिटीज़ हैं, तो वहाँ के मौसम और यहाँ के मौसम में कितना एक ही फ़र्क होगा। लेकिन वी हैव सीन दैट कि आज कल इस अप्रैल में जो दिन के वक्त शिद्दत की गर्मी पड़ी है 38 डिग्री तक पहुँच जाती है। आज बारिश होती है और उसके बाद कल जो धूप निकलती है वो ऐसे कड़ाके की धूप निकलती है जैसे लगता है कि जहन्नम से डायरेक्ट पाइप लगाया गया हो। सो आई डोंट अंडरस्टैंड आइदर, बट आई थिंक बात वही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी सर्दी पड़ती है तो वो भी बहुत शिद्दत से पड़ती है, क्योंकि उसका दौरानिया कम होता है। और इसी तरह जब गर्मी पड़ती है उसका दौरानिया भी लंबा होता है और वो बहुत शिद्दत से पड़ती है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि मई के भी एंड पे, इवन जून के स्टार्ट में जो है वो गर्मी ठीक से आई थी, लेकिन जब आई थी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल भी नहीं थी, वो ऐसी गर्मी आई थी। सो इस बार भी यही कहा जा रहा है कि शायद जून में गर्मी शुरू होते ही शायद हीट वेव का भी खतरा हो, बस सिर्फ गर्मी के बहुत सारे फ़वाइद तो हैं नेचर की तरफ से। आपका पसीना निकलता है, बहुत सारी बीमारियां उससे एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, बहुत सारे हमारे आबी हयात जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, जो सर्दियों की वजह से अंदर चले जाते हैं ज़मीन में, उनका नेचर पे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे जो है वो मेमल्स हैं जो कीड़ों को खा लेते हैं, ऐसे जो कि नुकसान पहुंचाते होते हैं। तो ये एक नेचर का अमल बनाया गया इस तरीके से, इसलिए दोनों मौसम जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुझे गर्मियाँ वैसे एज ए मौसम तो बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन 2 चीज़ों की वजह से मुझे सिर्फ पसंद है। एक तो स्विमिंग की वजह से, ठीक है, सर्दियों में उस तरीके से खुल के स्विमिंग नहीं की जा सकती, और दूसरी चीज़ मुझे लिनन के कपड़े पहनने का जो है वो मौका मिलता है। अच्छा, लिनन के कपड़े वैसे हम खवातीन में ज़्यादा शौक से नहीं पहनना चाहते। कॉटन लिनन, ठीक है, कॉटन लिनन कपड़े वो ना उसमें सिलवटें बहुत जल्दी पड़ती है, इसीलिए तो अच्छी लगती है। डिस्ट्रेस जो उसकी लुक होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। इस बार तो मैं सोच रही हूँ जो कपड़े आजकल जो हैं जिसमें सिलवटें पड़ती ही नहीं है वो वाला कपड़ा, लेकिन हाँ, लेकिन वो फैब्रिक पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2-3 जगहों पे, आप वहां पर मुझे रेडीमेड में नहीं चाहिए ना, मुझे मतलब कपड़ा लेना है, उसके अपने कपड़े बनवाने हैं। कपड़ा, हाँ, कपड़े के बारे में सोचा जा सकता है, बट जहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे रिंगल फ्री फैब्रिक्स आ रहे हैं ना, उसमें एक फैब्रिक और यूज़ होता है जिसका नाम है सियर सकर।
ओके सीयर सकर एक ऐसा फैब्रिक है जो कल मैंने सूट पहना हुआ था, उसका अगर आपने टेक्सचर नोट किया हाँ, हो, वो अच्छा सूट तो वो उसके टेक्सचर में ना थोड़ा सा वो रहता है कि ऐसे कि ये इस्त्री नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक है, उस तरीके से उसकी फील आती है, हाँ, उसकी एक शर्ट्स feel भी बनती आती है, हैं, बिल्कुल। तो उसको कहते हैं सीयर सकर फैब्रिक। वो रिंकल फ्री फैब्रिक होता है ओके और उसको आप जितना मर्जी जो है वो कर लें, वो जो है ना उस तरीके से नहीं निकलता। लेकिन हाँ, खुला कपड़ा मिलता है नहीं मिलता, ये वाकई में हाँ, जो है ना, ये क्योंकि आपने सही गर्मियों बात में की है। कपड़े ना असल में बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो अगर मुझे फैब्रिक मिल जाए तो मैं डिफरेंट डिजाइन में क्या अपने कपड़े बनवा सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते एआई का हैं। जिक्र कैसे ना हो, ये कैसे हो सकता है हमारे प्रोग्राम में एआई के हवाले से और लाज़मी आजकल खबरें वैसे होती हैं। ही एआई का जिक्र दिन में कैसे ही नहीं हो सकता। Exactly. या सो एआई के ज़रिए अनजहानी टॉप गन स्टार के पर्दे पर वापसी जो है वो हुई है और हॉलीवुड में एक नई बहस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में फैली हुई है। लॉस वेगस में हॉलीवुड की नई फिल्म में मस्नूई ज़हानत के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल किया गया अनजहानी अमरीकी अदाकार विल किल्मर की वापसी ने नई बहस जो है वो छिड़ी है। इनको जो है वो दोबारा से एआई के थ्रू डिज़ाइन किया गया है। बुध के रोज़ सिनेमा कॉन इवेंट में फिल्म ईज डिप ईज दी ग्रेव का जो है वो ट्रेलर पेश किया गया, जिसमें किल्मर का नौजवान डिजिटल रूप दिखाया गया और हिदायतकार क्वेट्रड ने और प्रोड्यूसर सर जॉन ने फिल्म के रवां साल के आखिर तक रिलीज़ किए जाने का इम्कान जाहिर किया। और वेल किल्मर जो कि टॉप गन में अपनी शानदार कारकर्दगी जो है वो दिखा चुके हैं, उसके बायस मशहूर हैं और अप्रैल 2025 में 65 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। लेकिन हाउ हैंडसम ही वाज आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो उनको दोबारा से फिल्माए जाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया अब इस वक्त ये भी एक दो चीज़ें सामने आ रही है। एक ये कि उनकी फैमिली से पूछे बगैर उनका इस्तेमाल किया गया, विच इज़ आई थिंक कैन नॉट बी ट्रू, बट क्योंकि डेफिनेटली उतनी बड़ी मूवी बना रहे थे तो उन्होंने कोई ना कोई कॉपीराइट्स तो लिए ही होंगे। बट ये कहा जा रहा है कि अगर यही चीज़ बरकरार रही गई तो आगे क्या ख़तरात लाहक हो सकते हैं। अगर बग़ैर इजाज़त की किसी के भी आप अवतार जो हैं वो यूज़ करने लगें तो उसका क्या नतीजा निकल सकता है, विच इज़ वाकई में वेरी अलार्मिंग। आगे बढ़ते हैं जी और आपको बताते हैं स्पोर्ट्स से हमारे पास क्या है जी। PSL 11 में बाबर आजम की फॉर्म में वापसी पर सलमान नसीर ने उनकी नज़र उतार दी। अच्छा, बहुत एक अच्छी और खुशाइन सी खबर मुझे लगी, क्योंकि एक बहुत अरसे से हम देख रहे थे बाबर आजम की फॉर्म जो है वो थोड़ी सी अपसेट हुई हुई थी, अच्छी खासी अपसेट थी। हाँ, तफसीलात के मुताबिक पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम की फतेह में अहम किरदार अदा किया। बाबर की शानदार इनिंग्स के बाद पाकिस्तान सुपर लीग के CEO सलमान नसीर ने एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बाबर आजम की नज़र उतार रहे हैं। और वैसे कितनी एक अप्रिशिएटिव बात है कि उनका सबके सामने नज़र उतार रहे हैं, एक मोमेंट होता है। बाबर आजम गुज़श्ता 3 सालों से ख़राब फॉर्म के बाद तनकीद का निशाना बन रहे थे, ताहम रवां साल PSL में वो अपनी फॉर्म को बहुत हद तक बहाल करने में कामयाब हुए हैं। वो 301 रन के साथ इवेंट के टॉप स्कोरर्स की फेहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। वैसे अगर ये देखा जाए ना, बाबर आजम का फॉर्म अक्सर ही अपसेट रहता है, बट स्टिल वो कैसे कर लेते हैं, वो टॉप स्कोरर्स की फहरिस्त में भी दूसरे नंबर पे हैं और वैसे भी उनकी ऑल अराउंड जो रैंकिंग है वो भी बहुत अच्छी है। सो आई डोंट नो हाउ ही डज ही मैनेज टू डू दैट, बट स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड बैटर। आइए बात करते हैं फ़िज़ा अली की। फ़िज़ा अली को सब ट्रोल कर रहे हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पे जो है ना उनके हवाले से एक वीडियो बनाई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी जो हैं उन्होंने भी शदीद तनकीद का उनको निशाना बनाया है और ये मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स कब आएंगी। थैंक्स गॉड के वज़ीर इत्तलात पंजाब को इस चीज़ का ख़याल आया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अदाकारा का रेटिंग हासिल करने का ये पुराना तरीका है। उन्होंने कहा कि पैमरा तो एक्शन इस पे लेना चाहिए, वो जो भी करेगा, लेकिन ख़ुद की अखलाकियात उनकी कहाँ है। 8 से 10 साल की बच्ची को बिठाकर उसको ये चीज़ें फीड करना और फिर मीडिया में जिस किस्म का इन्फ्लुएंस फैलाना, ये कहीं से भी जो है ना वो जायज़ नहीं है। अदाकारा ने जो रमज़ान में भी हरकतें की हैं वो भी आपके सामने थी, वो एक एपिसोड आई थी और फिर उसके बाद अब दोबारा से इस किस्म की जो है वो हरकत सामने आना
آئی ڈونٹ نو کس ذہنیت کے ساتھ یہ کر لیتے ہیں. ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے آئی ہے, بٹ وہ اس اپالوجی کا کیا فائدہ جو مطلب آپ کو سدھارنے میں مدد نہ کرے, صرف کھڑے ہو کے بیٹھ کے معذرت کر دینا کہ جی میں اس چیز پہ معذرت خواہ ہوں. یور ایکشن ایک فیملی اسپونٹینیس مومنٹ وہ اس کو قرار دے رہی ہیں, لیکن یہ کیسا فیملی اسپونٹینیس مومنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کی حرکتیں باہر نہ کریں. اچھا میرا ایک اور بھی سوال ہے نجم, اس نے تو کیا جو پروڈیوسر تھے انہوں نے اس کو لائیو جانے کیسے دیا؟ لائیو ہی چل رہا تھا نا, تو وہ چلا گیا بس. نہیں تو مطلب اب کیوں سو رہے تھے, ان کٹ بھی کر سکتے تھے, وہ بریک پہ بھی جا سکتے تھے, ان کو کان میں بھی کہا جا سکتا تھا کہ جی میرا تو یہ سوال ہے, یہ غلط ہے. میرے تو یہ بات ہے کہ اگر ہم یہاں پر اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں نا, تو محسن نقوی صاحب کو چاہیے کہ ان کا وہ چینل تھا, ٹھیک ہے, وہ اس کے حوالے سے ایکشن لے. اگر پیمرا کوئی ایکشن نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اس پر جو ہے, لیکن میرا خیال ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس جاری ہوا ہے پیمرا کی طرف سے. مجھے نہیں پتا کہ, لیکن آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ پیمرا جو ہے نا, کیونکہ اس وقت جو چیئرپرسن پیمرا ہیں, ٹھیک ہے, فارمر سیکرٹری اور ایم ڈی پی ٹی وی بھی رہ چکی ہیں, تو ان سے بہت سارے لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایکشن لیں. انفیکٹ ازما بخاری نے بھی اپنی بات میں یہی کہا ہے, اور انہوں نے ازما بخاری نے مزید اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے, اچھی زندگی گزاریں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر عام آپ جو ہے نا یہ سب کریں اور پھر عوام کے اوپر ایسا انفلوئنس دکھائیں. لوگ اکثر یہ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنی فیملی میں آپ ڈرائنگ روم کی حرکتیں نہ کریں, بٹ آئی بلیو کہ آپ کے گھر سے باہر کا اگر کوئی بندہ ڈرائنگ روم میں بھی آ کے بیٹھا ہو, آپ تب بھی ایسی حرکت جو ہے اس کے سامنے نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ یہ ساری جو حرکتیں آپ کرتے ہیں, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا آپ کی کتنی جو ہے نا وہ بولے گی کہ بہت اچھی بات ہے کہ جی یہ دیکھو کتنے خوش ہیں. آپ نے وہ انٹرویو تھوڑا سا بھی اگر سنا ہو نا, کیونکہ میں نے بعد میں اس کے کلپس جو ہے وہ دیکھے, اس میں پتہ ہے مزید کس قسم کی باتیں ڈسکس ہو رہی تھی. وہ اپنے ہسبینڈ کو بولتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے آپ کو جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی, یا ہم مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ, تو میں بتاتی ہوں کہ آپ کی گاڑی تھی جی ویگن, وہ سامنے سے گزری تو میری دوست ہے, وہ بولتی ہے ہائے اللہ کتنا ہینڈسم, کتنا امیر بندہ ہے نا یہ, ٹھیک ہے, آؤ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں. تو پھر اس وجہ سے ہم نے آپ کو روکا اور ہم نے آپ سے جو ہے وہ لفٹ لے کر بیٹھی, اور ہم دونوں پیچھے بیٹھی اور آپ آگے بیٹھے, اور آپ نے پھر مجھے بولا کہ میں کوئی ڈرائیور ہوں جو میں آگے بیٹھوں گا, تو پھر آپ اترے اور آپ نے میری سائڈ کا دروازہ کھولا. آپ میری دوست کی سائڈ کا بھی دروازہ کھول سکتے تھے, لیکن آپ نے میری سائڈ کا دروازہ جو ہے نا وہ کھول کے کیا. اچھا, ہاؤ بلشٹ. یہی میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ ان کا ایک پوڈ کاسٹ بھی بہت فیمس ہو رہا ہے, جس میں انہوں نے ایک خاتون کو مدعو کیا ہے, اور وہ بھی اسی طرح کا ہی تقریباً پورٹری کر رہی ہے کہ اٹ از اوکے کہ اگر آپ کو کوئی بہت امیر بندہ نظر آ رہا ہے تو آپ اس میں انٹرسٹ لیں, آپ اس سے جو ہے گفٹس لیں, آپ اس سے پیسے لوٹیں, اٹس اوکے. وہ اس کلچر کو پروموٹ کر رہی ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ وہ بھی کیسے لوگوں نے تسلیم کیا, لوگوں نے اس کو دیکھا, اور حالانکہ اس میں بھی اس کو بہت ٹرول کیا گیا, بٹ آئی ڈونٹ نو وہ باز نہیں آ رہی ہیں, اور وہ اس کے بعد یہ نیکسٹ ان کا یہ سین آیا تھا. سو آئی ڈونٹ نو کس قسم کا کلچر جو ہے وہ فضالی پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں, یہ تو ان سے ہی سوال بنتا ہے. لیکن آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنی صحت کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے. نہار منہ بھیگی ہوئی میتھی کے استعمال سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, یہ کیسے قدرتی طاقت کا خزانہ ہے, اس کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. میتھی کے بیج صدیوں سے روایتی طب کے طور پر جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں, مگر اب جدید تحقیق بھی ان کی افادیت جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. غذائیت سے بھرپور یہ بیج جو ہے وہ فائبر, آئرن, پروٹین اور اہم وٹامنز جیسے کہ اے, بی, سی اور کے جو ہے اس سے مالا مال ہوتے ہیں, اور ان میں میگنیشیم بھی ہوتا ہے, اور اس میں پوٹاشیم بھی پایا جاتا ہے. یہی اجزاء مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور جسم کی بیسک نیوٹرینٹس میں پوٹاشیم, میگنیشیم, آئرن, یہی سب چیزیں جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. مختلف بیماریوں سے بچانے میں یہ مدد جو ہے نا وہ کیسے دیتے ہیں. ماہرین کے مطابق اگر بھیگی ہوئی میتھی کو خاص طور پر خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو معاون ثابت ہوتا ہے. پھر اس میں موجود فائبر نظام ہاضمہ کو جو ہے نا ڈائجسٹو سسٹم کو بہتر بنانے میں بڑا درست ثابت ہوتا ہے. کاربوہائیڈریٹس اور گلوکوز کے جذب ہونے کی رفتار کو کم جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں پائے جانے والے بعض اجزاء جو ہیں وہ انسولین کے پیداوار کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں, جس سے ڈائبٹیز کے خطرات جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں. وزن کم کرنے کے خواہشمند افراد کے لیے بھی میتھی جو ہے وہ مفید ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا فائبر معدے کو دیر تک جو ہے بھرا ہوا محسوس کرتا ہے, اور آپ کو جو کریونگز ہوتی رہتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں, اور غیر جو ہے نا وہ آپ کے کھانے کا جو ہے جو رات کے وقت آپ کو کریونگز ہوتی ہے اور میٹھے کھانے کی طلب ہوتی ہے اس کو بھی کم ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں موجود پروٹین جو ہے اور معدنیات پٹھوں کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے حوالے سے بہت کام
کرتا ہے جس سے آپ کی جسمانی تھکن اور آپ جو ہمیشہ انرجی لو فیل کرتے ہیں سارا دن کام کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ایک میتھی سے کتنے سارے فوائد ہیں. ہاں، اور میرے خیال سے صبح اب تو ہر کسی کو ہی میتھی کا استعمال کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آئی تھنک ہم ڈرائی فروٹس اور بیج کی طرف اگر جائیں تو بہت سارے بیج کھانے کے بہت فوائد ہیں. اور اسپیشلی اگر آپ ارلی مارننگ نہار پیٹ کھاتے ہیں تو یہ جو آپ کی اب اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ آئرن ہے، زنک ہے، پوٹاشیم ہے، میگنیشیم ہے، جس کے لیے الگ الگ چیزیں آپ کو کھانی پڑتی ہیں. اگر آپ ایک میتھی کھا لیں، مطلب ایک میتھی صرف نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بیج کھانا ہے آپ نے، لیکن اٹ سیلف اگر ایک ہی پروڈکٹ آپ میتھی کا یوز کریں تو آپ کے بہت سارے جو یہ ڈفرینٹ آپ اجزاء کے لیے یوز کر رہے ہیں وہ ساری ایک ہی چیز میں آپ کو مل جائیں گی اور اس سے آپ کو دیر پا انرجائز بھی ملتا ہے. سو آئی تھنک آج کے بعد سے آپ میتھی کا استعمال ضرور کریں. کولیسٹرول کو کنٹرول کر رہا ہے، شوگر کو کنٹرول کر رہا ہے. جن لوگوں کا موسٹلی آج کل یہ بھی ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے ینگ جنریشن میں بھی کہ شوگر جو ہے وہ بالکل بارڈر لائن پہ آ چکی ہے. سو آپ اس کا استعمال کر کے دل کے جو امراض ہیں، جو کولیسٹرول سے آپ کو بیماریاں لاحق ہوتی ہے، جو شوگر زیادہ بڑھ رہا ہے، ان سب سے آپ کو جو ہے ایک ہی میتھی کھانے سے افادہ مل سکتا ہے. سو وائی ناٹ. ایگزیکٹلی، اس لیے میتھی کا استعمال کریں اپنے گھر میں، بچوں کے حوالے سے، دوستوں اور ویسے بھی میتھی کے علاوہ بھی ہمیں نا آج کل بھی اپنے کھانوں میں جو زیرے کا ہم استعمال کرتے تھے پہلے وہ اب کم ہو گیا ہے، اور یہ جو ادرک یوز ہوتا تھا وہ اب بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو گئے. ان چیزوں کا استعمال بہت ضروری ہے، اس کو دوبارہ اپنے معمول کا حصہ بنائیں کیونکہ انہی چیزوں سے اس کے بعد آپ کو میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ایگزیکٹلی جی. ول ٹیک اے بریک، اسٹے ود اس، واپس آتے ہیں، کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ویورز. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے ایران امریکہ کے حوالے سے. جیسا کہ اپڈیٹس آ رہی تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کا وزٹ کریں گے. کل انہوں نے خود بھی اس بات کو کہہ دیا کہ مذاکرات اگر پاکستان میں ہوتے ہیں اور پاکستان میں سائن کرنے کے لیے میں مائٹ کو، ٹھیک ہے. ساتھ ہی انہوں نے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی بھی تعریف ایک دفعہ پھر سے دہرا دی ہے. اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کے لبنان میں مسلح کارروائیوں کا خاتمہ جو ہے وہ نہایت ضروری اور یہ ڈیل کا حصہ ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور تھرو ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں جوائن کریں جناب ڈاکٹر منور حسین صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. امید آپ خیریت سے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، لبنان کے حوالے سے جو لاسٹ میں بھی اسٹرائکس ہوئی تھیں اسرائیل کی جانب سے، ایک وہ پوائنٹ بنا تھا کہ جس وجہ سے ڈیل نہیں ہو سکی تھی. اس دفعہ گو کہ مصالحتی عمل چل رہا ہے. پاکستان کی طرف سے کالز جو امریکہ کو بھی جا رہی ہیں اور ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. آلریڈی ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ ڈیل کے جو پوائنٹس ہیں وہ لاک ہو چکے ہوں گے، بس سائن کرنے کے لیے اسلام آباد میں ایک دفعہ پھر سے آیا جائے گا. لیکن لبنان جو ہے، جس طریقے سے پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایک اہم جو ہے وہ پوائنٹ ہوگا، تو اسرائیل کا جو ہے وہ کیا سٹیک ہوگا؟ اس کو کیا زبردستی جو ہے وہ رکوایا جا رہا ہے؟ اس کی مجبوری ہے کہ اس وقت اس کو رکنا پڑ رہا ہے، یا اس کی بھی آمادگی ہے ان تمام تر ڈائلاگز میں؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے دیکھنے والوں کو سلام. تھینک یو فار جوائننگ سر. اسرائیل کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، نیتن یاہو کا اسٹیک ضرور ہے. بیکاز نیتن یاہو کے اوپر کرپشن کے کیسز ثابت ہو چکے ہیں، اور اگر جنگ رکتی ہے تو وہ سیدھا جیل میں جائے گا. یہی وجہ ہے کہ وہ یکے بعد دیگرے جنگیں ہی کر رہا ہے. غزہ سے جنگ سے فارغ ہوتا ہے تو لبنان پہ حملہ کرتا ہے، وہاں سے فری ہوتا ہے تو سیریا پہ، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر. یعنی پچھلے سال اسرائیل نے 6 ممالک کے اوپر حملہ کیا ہے. اور یہ جو حملے ہیں یہ میجر آرگیومنٹ بنا ہے ویسٹ کے اندر کہ جناب مڈل ایسٹ کے اندر ایران نہیں، اسرائیل سورس آف انسٹیبلٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر جو اسرائیل کی حمایت ہے وہ بہت نمایاں اس میں کمی ہم دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ڈنمارک کہتا ہے کہ اسے آئسولیٹ کریں، اور اسپین کہتا ہے اسے سینکشنز کریں. برطانیہ، فرانس، اٹلی، باقی سارے ممالک اسرائیل کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہاں تک کہ اسرائیل کی حمایت کی وجہ سے وکٹر اوربن جو پرائم منسٹر تھے ہنگری کی، بڑی بھاری اکثریت سے ہارے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نیتن یاہو کا مسئلہ ہے، اور اس رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ ہے جو سب کو جانور سمجھتی ہے جوشوائٹس فلسفی کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے سلیو ہیں ان کے لیے.
تو اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جنگیں ہو رہی ہیں اور انسٹیبلٹی ہے. ادروائز تو اسرائیل کے اندر ایسے پرائم منسٹر بھی آئے جنہوں نے اوسلو اکارڈ سائن کیا اور بعد میں ان کو مار بھی دیا گیا. تو دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اسرائیل کے اندر جو جوش وائٹس ہیں وہ خطرناک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ آرمگڈون کے اندر تبدیل ہو جائے, ایسی جنگ جس کے اندر ان کا مسیحا زمین پہ آ جائے واپس. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جنگ بندی کے بعد کی جو سچویشن ہے ہم اس میں اسرائیل کا کردار کیا دیکھتے ہیں کہ آیا وہ دوبارہ ہٹ درمی پہ آئے گا, وہ کسی اور ملک کو نشانہ بنائے گا, کسی اور ملک سپوز افغانستان کی مدد لے گی کسی اور ملک پہ, یا پاکستان پہ خدشے کا جو ہے وہ امکان نظر آ رہا ہے؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ وہ جنگیں روکے گا نہیں, بائی پریشر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہ لیبنان پہ تو جنگیں روک دے گا, اور وہ سیز فائر 10 دنوں کی کل سائن بھی ہو گئی ہے, جو کہ دونوں کے جو سفراء ہیں ان کی ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں مارکو روبیو کی موجودگی میں ہوئی اور اس میں معاملات طے پائے. اور جہاں تک حزب اللہ کا معاملہ ہے وہ بھی طے پا جائے گا, بیکاز ایران کے ساتھ اگر امریکہ کی ڈیل ہوتی ہے اور ایران نے یہ سٹیکنگ پوائنٹ رکھا ہے, اور جو خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے سٹیکنگ پوائنٹس میں معاملات حل ہو چکے ہیں انکلوڈنگ نیوکلیر جو ہے, اس میں بھی غالباً کوئی درمیانی راستہ نکالا گیا ہے, بیکاز امریکہ کہہ رہا تھا کہ 20 سالوں تک آپ یورینیم انرچ نہیں کریں گے. ایران کا موقف تھا کہ 5 سالوں کے لیے ہم اپنے اوپر موریٹوریم لگاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور جو 440 کلو گرام یورینیم انرچ ہے اس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, لائک یو ایس اے کو دے دیں, آئی اے کو دے دیں. ایران اس پہ راضی نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ کسی فرینڈلی کنٹری کو دیں گے اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے, تاکہ آپ جیسے جیسے ہمارے اوپر سے سینکشنز اٹھائیں گے, ہمارے ایسٹس کو ڈی فریز کریں گے تو ہم یہ اسی تناسب سے بھی آپ کو ہینڈ اوور کریں گے. لیکن یورینیم کو ٹرانسفر کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہے. بہرحال جب یہ معاملات طے ہو جائیں گے, جو کہ نظر آ رہے ہیں کہ طے ہو گئے ہیں, اور اسلام آباد کے اندر بڑی آمد کی متوقع ہے, جس میں ترک صدر کی بھی بات چل رہی ہے, محمد بن سلمان کی بھی چل رہی ہے, صدر پزیکشیان کی بھی چل رہی ہے, ڈونالڈ ٹرمپ صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے, تو یہ بہت بڑی شخصیات پاکستان کے اندر آئیں گی. اسی وجہ سے سیکیورٹی آپ دیکھ رہی ہیں میئرز پورے اسلام آباد پنڈی کے اندر بڑے سخت کر دی گئے. تو اگر یہ معاملہ طے ہوتا ہے تو اسرائیل مجبوراً یہ جنگ روکے گا لبنان کے ساتھ, بیکاز امریکہ کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل تو میرے خیال ہے ایک ہفتہ بھی جنگ نہیں لڑ سکتا. تو پھر اسے ایک اور جنگ چاہیے, اور یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا. تو وہ جنگ کرے گا سیریا میں, بیکاز سیریا کے اندر جو انٹیلیجنس ہیڈ ہیں اسرائیل کے, وہ پوری سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسد رجیم کے ایکس کمانڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور سیرین حکومت کو ڈی ریل کریں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو نفتالی بینٹ نے بیان دیا تھا نا کہ صرف ایران ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ترکیے بھی ہے, سعودیہ بھی ہے, اور پاکستان بھی ہے, اور وہ ترکیے کو سب سے پہلے نشانے پہ رکھ رہے ہیں, بیکاز ترکیے کا اثر و رسوخ ہے اس وقت سیریا کے اندر. تو یہاں پہ ترکیے اور اسرائیل کا نیکسٹ سب کلچ دیکھیں گے آپ. ڈاکٹر صاحب, جب یہ مذاکرات شروع ہونے والے تھے اور لبنان پہ حملہ ہو رہا تھا تو ترکیہ کی جانب سے بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ اگر یہ سیز فائر نہ ہوتی اور اس صورت میں جو ہے دوبارہ سے حملے ہو رہے ہوتے تو پھر ہم بھی جو ہے وہ جواباً حملہ کرتے اور جواب دیتے. آپ ترکی کی حیثیت اس وقت کیا دیکھتی ہے؟ کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان بھی اس وقت جو ہے وہ ترکیہ کے اندر موجود ہے, میجر سٹیک ہولڈر ہے ترکیہ, اسی لیے ان کے وزیر خارجہ پاکستان میں موجود تھے. تو اس ساری صورتحال میں اس وقت ترکیہ کے کیا کردار ہے؟ اور جس طریقے سے آپ خود یہ مینشن کر رہے ہیں کہ اگلا پاکستان کی طرف نہ ہو لیکن ترکیہ کی طرف جو ہے وہ ہو سکتا ہے, تو اس لیے ترکیہ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ ترکیہ کی جو حیثیت ہے نا سعودی عرب اور ایران کے بعد مسلم دنیا کے اندر بہت بڑی ہے, اور پاکستان کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ خلافت موومنٹ کا آغاز ہوا. بی اما کے 2 فرزندان جو تھے, مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر, انہوں نے خلافت کے حق میں موومنٹ چلائی تھی. تو ترکی کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ ifs and buts پر مشتمل نہیں ہے. بڑی محبت سے لوگ ترکی کو دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ جو ہمارے پرائم منسٹر کا دورہ ہے, یہ دورہ اس تعلقات کی غمازی بھی کرتا ہے, اور ایک جو فارمل کوارڈ میٹنگ ہو رہی ہے, جو اسٹرکچر نیا سیکیورٹی کا مرتب پایا جا رہا ہے جو کہ ریپلیس کرے گا امریکن سیکیورٹی اسٹرکچر کو مڈل ایسٹ کے اندر, اس حوالے سے بھی ترکی بہت اہم ہے. اب ترکی نیٹو کا ممبر ہے اور ملیٹریلی بڑا اسٹرانگ کنٹری ہے, مڈل رینج پاور ہے اور اسٹرانگ کنٹری ہے ملیٹریلی. مسلم دنیا میں اگر فوجی لحاظ سے کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے, انڈونیشیا ہے, ترکی ہے اور ایجپٹ ہے.
اور ایران نے اپنے جو بیلسٹک میزائلز ڈرون کیپیبلٹی کے ذریعے سے بھی اپنی مہارت کو اور اپنی کیپیبلٹی کو منوایا ہے. تو ترکی کے ساتھ اسرائیل جو ہے نا جنگ اتنا آسان نہیں ہے کہ ترکی کے ساتھ آپ جنگ کریں گے. آپ نے جنگ کی عراق کے ساتھ بیکاز عراق کی عوام اس کے ساتھ نہیں تھی. آپ نے جنگ کی سیریا کے ساتھ بیکاز اسد کے خلاف بھی لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے. اور آپ نے غزہ کے اوپر حملہ کیا, چھوٹی سی پٹی 40 کلومیٹر کی یعنی پٹی ہے, اس کے اوپر آپ نے حملہ کیا چاروں طرف سے گھیر کے, تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیبنان ایک چھوٹا ملک ہے اور وہ اس کے اندر کرسچنز بھی ہیں اور اس کے اندر باقی جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں, خود مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کے ہے, لیکن وہاں پہ بھی آپ حملہ کر سکتے ہیں بیکاز ان کی ملٹری اتنی طاقتور نہیں ہے. لیکن ترکی کی تو بہت ہی اسٹرانگ ملٹری ہے, اسپیشلی ایئر پاور جو ہے وہ تو بڑی کمال کی ہے ان کی. یعنی آج تک جو اسرائیلی حملے کیے اپنی ایئر سپریارٹی کی بنیاد پہ کیے, اور ترکی کے پاس تو اپنے ڈرونز بھی ہیں, ایئر ڈیفنس سسٹم بھی ہے, اور ان کے پاس جو جیٹ فائٹرز ہیں, اور بلکہ اپنا وہ ابھی 5th جنریشن کا کان جیٹ فائٹر بھی بنا رہے ہیں ود دا ہیلپ آف پاکستان, جوائنٹ وینچر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ترکی کے ساتھ لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے. تو ترکی اسی لیے, اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, دس از ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ ترکی اس وقت اسرائیل کے دروازے پر موجود ہے. جب سیریا میں موجود ہے تو اس کا مقصد اس کے دروازے پہ موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ترکی, مصر, پاکستان, سعودی عرب یہ لیگلی اور اس کو سگنیچر کر دیتے ہیں ڈیفنس ایگریمنٹ, ڈاکٹر صاحب, تو پھر ترکی صرف نہیں اترے گا, پھر ترکی اکیلا نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا سا دیکھیں تو گلف کنٹریز بڑے سٹرونگ ہمیں نظر آتے ہیں ہمیشہ سے, اپنی ڈیلز کی وجہ سے, آئل کی وجہ سے. دوسری طرف میڈل ایسٹ کی ذرا ہم صورتحال دیکھیں تو بڑے بیچارے ملک جو ہے جو ایک وقت میں بڑے مضبوط ہوتے تھے, اس طرح کی صورتحال میں ابھی بہت سارے ملک نظر آتے ہیں, جس میں سیریا, لبنان, لیبیا, ٹھیک ہے, اس طریقے سے. یہ جو خطہ ہے میڈل ایسٹ کا, اس میں اسرائیل کی پاور کا مس یوز جو بار بار وہ کرتا ہے, اور امریکہ کی ایما پہ چاہے کرتا ہو چاہے خود سے جو ہے وہ ایکشن لیتا ہو, اس کا توڑ ہے کیا مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں ایک کوئی ایسا سیٹ اپ بنائیں, کیونکہ اب تو تمام گلف کنٹریز نے یہ دیکھ لیا کہ جہاں پر امریکی بیسز ہے وہاں پر امریکہ کے ساتھ جس کا بھی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے ادھر ہی حملہ ہوگا, اور امریکہ ان کو بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گا. سو اب ری یونائٹ کرنا چاہیے مسلم کنٹریز کو آپس میں, میڈل ایسٹ کی سیاست کو تبدیل کرنے کی ضرورت اسی وقت آ گئی ہے, کیونکہ ایران اس وار کے بعد اب ایک بہت پہلے بھی اہم سٹیک ہولڈر تھا, لیکن اب تو اس خطے کا بڑا میجر جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ابھر کر سامنے آئے گا, اور پاکستان از آن دا لیڈنگ فیکٹر ڈیفینیٹلی. دیکھیں یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ مسلم امہ ایک پیج پر ہو, اور میرا خیال یہ جو امہ کا کانسیپٹ ہے یہ سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے, گلوبلائزیشن کا, گلوبل انٹرنیشنل سوسائٹی کا, اور یہ کانسیپٹ بعد میں مارکسزم نے بھی دیا جب وہ کلاس لیس سوسائٹی کی بات کرتا ہے. جو لبرلزم ہے وہ نیشنلزم کی بات کرتا ہے, یعنی جو ایتھنیسٹی اور آپ کا کلچر اور آپ کی زبان ہے اور نسل ہے اس بنیاد پر آپ کو علیحدہ کر دیتا ہے, ڈویژن آ جاتی ہے لبرلزم کی وجہ سے. تو بنیادی طور پہ لبرلزم کا فرق ہے مارکسزم کے پاس اور اسلام کے پاس, اور یہاں پہ ہم آنگی نظر آتی ہے اسلام اور مارکسزم کی بھی. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ ساری امت جو ہے اکٹھی ہو جائے. یہ ہوا نہیں ہے انفیکٹ, اور اس 21st سینچری میں تو بالکل بھی نہیں. مڈل ایسٹ کا پرابلم یہ ہے, ایک تو عرب نان عرب ورلڈ کے اندر ڈیوائیڈڈ رہی, پھر ان کی آپس کے اندر بھی کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے یہ مسئلہ بھی ہمیں نظر آتا رہا. ابھی آپ نے دیکھا کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان میں بھی آپ کو یمن ہو, سوڈان ہو, لیبیا ہو, مصر ہو, یہاں پہ ایک قسم کی کمپٹیشن نظر آئی ہے. اور تیسرا فیکٹر یہ کہ انہوں نے صرف اکانومی پہ زور دیا, آئل کے پیسوں کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی, روڈ بنا لیے, ادارے بنا لیے, لیکن انہوں نے اپنی آرمی, اسٹرانگ آرمی ڈیولپ نہیں کی. تو وہ لڑنے کے قابل نہیں ہے. جس طرح جاپان جو ہے بہت امیر ملک ہے, اچھا خاصا اس کے پاس پیسہ ہے, لیکن چونکہ اس کے پاس ایک اسٹرانگ آرمی نہیں ہے تو ڈیفنس کے لیے وہ امریکہ کی طرف دیکھتا ہے, اور یہ ممالک بھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں. ان کے پاس کوئی اپنا ملٹری انفراسٹرکچر اور اسٹرکچر موجود نہیں ہے, تو لہٰذا یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور پھر یہ جو انہوں نے 3 جنگیں لڑی 48, 67 اور 73, اور اس میں جو ناکامی ہوئی اس کے بعد پیٹر کیلووکریسی کے کہنے کے مطابق کہ ان کے اندر ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ جناب آپ بات چیت کے ذریعے تو مسئلہ حل کر سکتے ہیں, جنگوں کے ذریعے حل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ہتھیار ہی پھینک دیے, اور اس کی جگہ پہ ایران آفٹر 1979 ریولوشن, ایران کے اندر جو نئی پولیٹیکل ایک اسلام کی لہر آپ کو نظر آتی ہے,
اس میں ریویژنزم ہے. اس نے جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر تھا امپیریلزم کا اسے توڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اب مڈل ایسٹ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ امریکہ کے بیہاف پہ کر رہا ہے, اور امریکن جو امپیریلزم ہے اسے ری انفورس کرتا ہے. اور یہ تو پہلی مرتبہ ہے کہ امریکن جو امپیریلزم ہے وہ ری انفورس نہیں ہوئی بلکہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جب عراق سے اڈے خالی کرنے پڑے, سعودیہ سے شفٹ ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ سیریا سے بھی چلے گئے امریکنز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو امریکن سینچری تھی وہ اب لپیٹی جا رہی ہے, اور اس کا آغاز جو ہے عراق وار سے سٹارٹ ہوا. آپ کو یاد ہوگا 2003 میں جو جنگ تھی وہ ایک انلیگل جنگ تھی, اور دنیا میں تنقید کا آغاز ہو گیا تھا امریکہ کے خلاف. اس سے پہلے جو افغانستان پہ حملہ تھا, کیا امریکہ کا روب اور دبدبا اور پاور آپ دیکھتے تھے, اور امریکہ کی دھاک تھی دنیا میں. تو اس کے بعد سے ایک ڈیکلائن کا پروسیس شروع ہوا جو اس ایران جنگ کے اندر بالکل واضح نظر آتا ہے. انیشلی اگر یہ 4 ممالک کوئی اسٹرکچر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور انفیکٹ اس کا پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹرکچر میں بھی تبدیل ہو جائے گا یہ, تو اس صورت میں باقی ممالک کو بھی آپ شامل کریں گے. ایران اور انڈونیشیا پہلے آ جائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ قطر اور عمان وغیرہ بھی آئیں گے. بیکاز قطر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کی لیننگ ہے کہ اس اسٹرکچر کو وہ جوائن کریں. تو یہ آہستہ آہستہ اس ان کا آپس میں گٹھ گٹھ جوڑ جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک اسٹرانگ سچویشن جو ہے وہ دکھا سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر منور صاحب, آپ نے ٹائم دیا. چھوٹی سی بریک پہ جانا چاہیں گے, ہیڈ لائنز کا وقت ہو جاتا ہے, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے. ہم ہمیشہ یہ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پہلے جو سننے میں آتا تھا وہ عام بیماریاں ہوتی تھی, زکام, نزلہ, یہ ساری چیزیں, لیکن اب اتنی ہی رفتار سے جو مہلک بیماریاں ہیں وہ اسی طرح بڑھ رہی ہیں, جس میں دل کی بیماری سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے, کینسرس بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی, ان کا ریشو دن بدن بڑھتا جا رہا. ایک تو کیا ان کی وجوہات کیا ہیں, پلس پھر لوگ سرجریز کرانے سے یا پھر اب کارڈیو کے پاس جانے سے, کارڈیولوجسٹ کے پاس جانے سے تو ویسے ہی انسان کو ایک خوف سے شروع ہو جاتا ہے. سو اس کی کیا متس ہیں, کیا غلط فہمیاں ہیں جو عام فہم ہم پھیلاتے رہتے ہیں, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر سپوز کسی کو دل کا مسئلہ ہے, کوئی مرض ہے, تو اس کا بر وقت علاج اور تشخیص بہت ضروری ہے, ادروائز وہ بگڑ سکتا ہے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عثمان علی شاہ, کنسلٹنٹ کارڈیو تھوراسک سرجن ہے, شفا انٹرنیشنل میں سے منسلک ہے. ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس ان دا اسٹوڈیو. یہ بتائیے گا کہ سر پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیں, کارڈیولوجسٹ, کارڈیو سرجن اور پھر کارڈیو تھوراسک سرجن, واٹ از دا ڈفرنس امنگ آل دیز؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ایک بڑا ایک کامن کنفیوژن ہوتی ہے. کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ مین ڈاکٹر ہوتے ہیں, دل کی ٹریٹمنٹ جو کرتے ہیں, اینڈ دے آر دا فرسٹ پوائنٹ آف کال فار اینی کارڈیک ایشو. اگر کسی بھی مریض کو دل کا مسئلہ ہے تو سب سے پہلے وہ ایک ماہر کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتا ہے. کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جو ان کی مرض کی تشخیص کرتے ہیں, اس کی فردر انویسٹیگیشن کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر وہ مختلف قسم کی امیجری ہوتی ہے لائک ایکو کارڈیوگرام, دل کا جو الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, یا پھر اینجیوگرافی وغیرہ وہ کرتے ہیں, اور اس کے اندر پھر وہ فردر اس کی تشخیص کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کا ایک کیا کہتے ہیں اپنا ڈائگنوسس کے بعد وہ پھر اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز, اگر لیٹ سے ایک پیشنٹ ہے اس کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے تو اس کی اسٹینٹ کے بارے میں وہ کرتے ہیں, یا پھر یہ ہے کہ ویلو کا ایشو ہے تو وہ پھر اس کے لحاظ سے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے ہماری ہر ہاسپٹل میں, ہر بڑے ہاسپٹل میں کارڈیولوجی اور پھر سرجری کی, کہ یہ پیشنٹ ہے, اس کا یہ ڈائگنوسس ہے, واٹ از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ آپشن فار دیٹ پیشنٹ. تو اس میں پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ, اس کی سرجری سے اس کو افاقہ ہوگا, یا اس پیشنٹ کا ویلو کا مسئلہ ہے تو اس کو سرجری کے لیے جانا ہے. تو یہ ایک بیسکلی اس طریقے سے ہوتا ہے. تو کارڈیولوجسٹ بیسکلی آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں, تشخیص کرتے ہیں, اینڈ دین دے ریفر دیم ٹو دا سرجنز, اور ہم جو ہیں پھر وہ ہم
मैकेनिक होते हैं जी, बिल्कुल बेसिकली फिर हम जो लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, कार्डियक सर्जन एंड कार्डियक थोरेसिक सर्जन। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा ये सवाल है। कार्डियक एंड कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स, कार्डियोथोरेसिक सर्जन्स बेसिकली इनिशियली जब ये फील्ड डेवलप हुई थी तो जो सर्जन होता था जो चेस्ट को डील करता था वो हार्ट को भी और लंग्स को भी डील करता था। ठीक। अब ये है कि अब ये स्पेशलिटी आहिस्ता आहिस्ता इट्स स्प्लिटिंग अपार्ट। अब थोरेसिक लंग्स रिलेटेड जो इशू होते हैं, प्लूरा रिलेटेड इश्यूज़ या मीडियास्नल मैसेज या जो दिल के अगला हिस्सा जो आपका हड्डी के पीछे और दिल के अगला वाला हिस्सा जिसे मीडियास्नल एंटीरियर मीडियास्नल कहते हैं, उसके ट्यूमर्स वगैरह होते हैं, उनको थोरेसिक सर्जन्स डील करते हैं। और वो फिर उनकी उसके अलावा जो कार्डियक होते हैं जो सिर्फ दिल और दिल के साथ जो बड़ी शरेआन होती है, एओर्टा जिसे कहते हैं, और वाल्व्स जो होते हैं दिल के अंदर जो होते हैं, उनको कार्डियक सर्जन्स डील करते हैं। डॉक्टर साहब आजकल ये दिल की बीमारियां बढ़ती क्यों जा रही हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा इस मॉडर्न एज का over the last 20 to 30 years, rapid urbanization, जो dietary habits, sedentary lifestyle, क्या कहते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, lack of physical activity, lack of exercise, and सबसे important चीज़ जो आपके dietary habits हैं, processed food की जो बेतहाशा increase हुआ है over the last 20 to 30 years, इसने इसको एक एपिडेमिक बना दिया है। ठीक। ओबेसिटी, मोटापा, बिल्कुल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि जो है ना ये अब यंगर एज के अंदर भी बहुत ज़्यादा देखना शुरू नज़र आना शुरू हो गया। अभी जो 2023-24 के अंदर एक वो उन्होंने रिसर्च की, उसके अंदर देखा कि अप टू 50% ऑफ द पेशेंट्स जो हस्पताल में हार्ट अटैक के साथ आते हैं, दे आर 50 और लेस। या मोस्टली 50 से आप कम एज में, हाँ, ये दिस इज समथिंग व्हिच वाज लाइक जब हम मेडिकल स्टूडेंट थे तो और उस टाइम पे जब हम देखते थे तो और उस टाइम पे जी बिल्कुल उसमें ये था 60-70 मिडिल एज आप क्रॉस कर लें तो फिर हार्ट का मसला होता है। अभी आप कह रहे थे डॉक्टर साहब कि बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ बहुत सारे मरीजों को प्रॉब्लम होती है, बट आई हैव सीन कि बहुत फिट लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, और बहुत सारे जिम जो फ्रीक्स होते हैं उनको भी हो जाता है। जी बिल्कुल, देखें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं या अनमॉडिफाइबल होते हैं, जिसमें नंबर 1 तो होते हैं आपके जेनेटिक्स, जिससे तो कोई इंसान नहीं बच सकता। जेनेटिक डिजीज, जी जेनेटिक्स, ये एक हार्ट डिजीज़ बेसिकली इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक्स, आपके जीन्स। सेकेंडली आपका मेल जेंडर, मेल्स में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, ड्यू टू द स्ट्रेस और समथिंग। इस स्ट्रेस मतलब हम स्ट्रेस नहीं लेते हैं, हम भी स्ट्रेस में पूरी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं, वी आर रिस्पांसिबल टू। बट आपकी बात मैं समझ सकती हूँ कि बीइंग द प्रोटेक्टिव यू नो और प्रोवाइडर रिस्पांसिबिलिटीज ज्यादा होती है। फिर एक और चीज़ होती है रेस। अब ये एशियंस, इस जो एशियन पॉपुलेशन है इसके अंदर ये काफ़ी सिवियर किस्म की ये डिजीज़ होती है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने कहा था कि जो काफ़ी फिट होते हैं, आप ये देखें कि उनके लाइफस्टाइल को जब आप डाइसेक्ट डाउन करेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उनके डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं हैं। आप डाइट के अंदर अगर आप एहतियात नहीं करते, बेशक आप जिम जाते हो बट यू ईट फास्ट फूड, ऑल द प्रोसेस्ड फूड, फिजी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी डाइटरी हैबिट्स उस तरीके से नहीं होंगे। फिर जिम जाने वाले जो होते हैं उसके अंदर एक और चीज़ होती है, एक तो होता है फिजिकल एक्सरसाइज जो इसके अंदर आप मसल ट्रेनिंग करते हैं, हाँ। फिर लैक ऑफ एरोबिक उसके अंदर जो एक्सरसाइज होती है ना, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दैट। क्या जब आप क्या कहते हैं कार्डियक उस पर नहीं फोकस करेंगे एंड यू जस्ट फोकसिंग ऑन द मसल्स, ठीक है, आपने बॉडी को सिर्फ मसल्स के लिए नहीं करना, आपने कार्डियो हेल्थ के ऊपर, जिसके अंदर कार्डियक एक्सरसाइजेस बेसिकली होती हैं लाइक रनिंग, स्किपिंग रोप, स्विमिंग या जॉगिंग, ये सारी चीज़ें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कार्डियक हेल्थ। इसके अलावा फिर आप उनके अंदर फर्दर देखेंगे जिम जाने वाले लोगों के अंदर कि उनके अंदर काफ़ी लोग जो होते हैं उनके अंदर स्मोकिंग वाला भी एक एलिमेंट होता है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग एंड कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि इसके अंदर फिर जेनेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाता है। सो मतलब इट डजंट मैटर कि अगर आप जिम जाते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी जो है एक्सरसाइज करते हैं या फिर अपने मसल्स को जी कितना आपका और डाइट। तो डॉक्टर साहब थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि जिसको हार्ट अटैक होता है, ठीक है, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, उसका या स्टंट का प्रॉब्लम हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी होगी।
لیکن آپ کی جو آتی ہے ڈومین کے اندر چیزیں وہ کس کس قسم کی ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں ریگارڈنگ کارڈک ڈیزیز اور لنگ سے ریلیٹڈ، لائک ہوتی کون کون سی ڈیزیز ہیں جن کے اوپر آپ جو ہے نا وہ سرجری آپٹ کرتے ہیں؟ جی اس کے اندر جب جس طرح میں نے آپ کو ارلیئر بتایا تھا کہ یہ کارڈیولوجسٹ اور کارڈیک سرجنز ہم لوگ ہمارے پاس مل کر ہم وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کارڈیولوجسٹ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں، لیٹ سے ایک پیشنٹ ہے اس کا کورونری آرٹری ڈیزیز ہے سیویئر اینڈ اسٹینٹ از ناٹ این آپشن، تو اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کورونری آرٹری کا بائی پاس کرتے ہیں. آپ نے عام زبان میں سنا ہوگا جی بائی پاس آپریشن، اس کو انگلش میں اس کا شارٹ ابریویشن کیبج ہوتا ہے CABG، کورونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ. اس کے اندر بیسکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو دل کی شریانوں میں جہاں تنگی ہے اس سے آگے ہم جسم کی ہی شریانیں لیتے ہیں، لائک آپ کی چھاتی کے اندر کچھ شریانیں ہوتی ہیں، آپ کی ریڈیل آرٹری ہوتی ہے بازو کے اندر، ٹانگ کے اندر وین ہوتی ہیں، ان کو ہم یوز کرتے ہیں ٹو پرووائڈ آلٹرنیٹیو پاتھ ویز کہ آپ کے بلڈ سپلائی مل سکے. اس کے علاوہ جو ہم ڈیل کرتے ہیں ہارٹ کے جو ویلوز ہوتے ہیں، آپ کے دل کے چیمبرز جو ہوتے ہیں، دل کے جو خانے ہوتے ہیں ان کے اندر دروازے ہوتے ہیں عام زبان میں، اور وہ دل کی ڈائریکشن کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ وہ آگے کی طرف جائے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ ویلو اندر سے تنگ ہو جاتے ہیں کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے، یا وہ لیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، تب وہ پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ ہم ان کے ویلو کو تبدیل کر سکیں. اس کے علاوہ دل کی جو بڑی شریان ہوتی ہے، جو دل کا مین پائپ جو دل سے نکلتا ہے جس سے پورے جسم کو بلڈ سپلائی ہوتی ہے، اسے ایورٹا کہتے ہیں. اس کا اینورزم ہو جائے یا اس کا کوئی ڈیزیز ہو تو ہم اس کو بھی ریپلیس کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم عام زبان میں کہیں گے ہم پلمبنگ کا کام کرتے ہیں، دل کی چیزیں ریپلیس کرتے ہیں. جی بیسکلی آپ یہی سمجھ لیجیے. جی جی بالکل. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہو گیا کہ ہم کن کن سرجریز کے پاس آپٹ کرتے ہیں. یہ جو آج کل عام فہم، یہ غلط فہمیاں، یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید ہم ہارٹ سرجری کرائیں گے تو ڈاکٹر اپنے پیسے لینے کے لیے بس کہہ رہا ہے کہ سرجری کی طرف چلے جاؤ، پیسے ہتھیار لیں گے، اور موسٹلی جو ہے اس میں یا تو دوران آپریشن ہی لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں یا پھر سرجری کے کچھ چند مہینے بعد جو ہے وہ پیشنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کیا انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ چیز ہوتی ہے، نہ کہ صرف اور صرف سرجری کی وجہ سے؟ نہیں، تھینک یو فار دا کویسچن. یہ ایک بڑا ایک متھ ہے کہ جی اگر ہارٹ کا آپریشن ہو جائے تو مریض بالکل جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے، عام نارمل روٹین وہ اپنی کر سکے گا. رسک ایسوسیٹ، دیکھیں ایٹ دا بیس لائن دیر از رسک ایسوسیٹیڈ ود اینی کائنڈ آف انٹروینشن. آپ کوئی بھی انٹروینشن کریں گے اس کے ساتھ ایک رسک ایسوسیٹیڈ ہوتی ہے. ہر مریض ایک جیسا نہیں ہوتا. اب ایک مریض جو ینگ ہے ریلیٹیولی 30s 40s میں اس کو کوئی ایشو ہے ہارٹ کا، ورسز اے پیشنٹ ہوز 60 70 اور 80 ایئرز اولڈ، ایج اٹ سیلف رسک کو اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے. پھر مختلف کو موربیڈیٹیز یعنی کہ آپ کو اور امراض جو ہیں ساتھ میں جسم کے، ان کی شدت کیسی ہے. ایک پیشنٹ ہے اس کی ان کنٹرول شوگر ہے، اس کی رسک آٹومیٹکلی زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بلڈ پریشر اتنا زیادہ نہیں، بلڈ پریشر تو ہم خیر ٹریٹ کرتے ہیں. اگر دل کمزور ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی رسک بڑھ جاتی ہے. کہ کوئی پیشنٹ ہے اس کو کسی بھی وجہ سے کوئی لنگ کنڈیشن ہے، لائک اسموکنگ کی وجہ سے کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز ہے، ایسما ہے، اس کی رسک بڑھ جاتی ہے. تو یہ مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی بھی آپریشن کی رسک بڑھا دیتے ہیں. لیکن اوور دا لاسٹ 30 years کارڈیک سرجری اس طرح ڈیولپ ہوئی ہے کہ اس کی رسک ایٹ اے بیس لیول کافی لو ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے ریفر ہوتا ہے فار اے نارمل کلینکل لیول پہ آؤٹ پیشنٹ بیسس پہ، تو اس کی رسک ایٹ اے بیس لائن اٹس اراؤنڈ 1%. لیکن اب ایک پیشنٹ آتا ہے جس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا جس کی دل کی شریانوں کی بہت شدید تنگی ہے، اس کو مسلسل انجائنا ہو رہا ہے، اس کا اگر ہم کیبج کریں گے اس کی رسک زیادہ ہوگی آٹومیٹکلی. تو ارجنسی آف آپریشن یا ایمرجنسی it automatically increases the risk. ٹھیک. اچھا مجھے اسی سے ہی ایک ملتا جلتا ایک یہ ہے کہ آج کل لوگ نا میدے کی آپریشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، میدا چھوٹا کرانے کے لیے کہ وہ کم کھائیں گے تو وہ موٹے زیادہ نہیں ہوں گے. از اٹ لائک افیکٹو یا پھر اچھا بھی ہے کہ نہیں ہے، یا پھر لانگر ٹرم میں اس کے کوئی سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ دوسرا فیٹی لیور کے بارے میں بتائیے گا، کیا اس کی بھی سرجری ہوتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں فیٹی لیور اٹ سیلف از اے کنڈیشن، اور سب سے پہلے میں ناظرین کو بتا دوں کہ میں دل کا وہ ڈاکٹر ہوں، تو میں آپ کو جو میرا نالج ہے میں اس کے مطابق بتاؤں گا کہ جو فیٹی لیور ہے وہ بیسکلی اٹس ڈیپوزیشن آف فیٹ آن دا لیور. لیور کے اوپر ایک
چربی کی جو ہے نا لیئر بن جاتی ہے، اور اس کے کافی سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ہوتی ہیں. آپ کے ایبڈومینل فیٹ، پیٹ کے اندر بھی فیٹ، پیٹ کے باہر بھی فیٹ بڑھ جاتا ہے جب آپ اوبیسٹی کے لیے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ وہ میدے کی سرجری یا بیریاٹرک سرجری بتا رہے تھے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے آج کل. ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کی ریشو ہو رہی ہے. لیکن میرے جو کولیگز ہیں جو بیریاٹرک سرجری کرتے ہیں، ان کا بھی جب وہ ہوتا ہے، ان کے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ڈائٹ کا ایڈوائز کرتے ہیں. جو وی آر واٹ وی ایٹ، ٹھیک ہے، آپ جو کھائیں گے وہی آپ کا کیا کہتے ہیں اپنا مینیفیسٹیشن ہوگی آپ کی باڈی میں. سو بیسکلی یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو کہ ہارٹ اور پیٹ کا ایک چیز بڑی کامن جو ایک نظر آتی ہے وہ یہ ہے، کافی سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کافی عرصے تک کہتے ہیں کہ جی ہمیں میدے کا مسئلہ ہے، بالکل ہمیں یہاں پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور یا پھر ان کی کوئی اے ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں. لیکن جب وہ انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں تو، اور وہ کافی عرصے تک میدے کی دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، جب پھر بعد میں جب وہ فردر انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو دل کا مسئلہ تھا. ایک چیز میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا دل چھاتی کے اندر ہے. ہر سینے کا درد جو ہوتا ہے وہ دل کا درد نہیں ہوتا، لیکن ہر کیا کہتے ہیں اپنا جو دل کا درد ہوتا ہے وہ سینے میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دس از سمتھنگ ویری امپورٹنٹ. سمپٹمز جس سے وی کین ڈیفرینشیٹ کہ آیا یہ معدے کا درد ہے یا پھر یہ دل کا درد ہے. جی دیکھیں، اگر کوئی بھی درد ہو سینے میں، اپر بیک میں، وچ کمز آن آفٹر فزیکل ایکٹیویٹی یا ایموشنل سٹریس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اینڈ یو فیل آپ کو ہلکے ہلکے پسینے آنے شروع ہو رہے ہیں، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے، تو اس میں سیفسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ اپنے قریبی ہسپتال یا ڈسپینسری میں پہنچیں، تاکہ آپ کی کم از کم ایک ای سی جی ہو سکے، تاکہ اس سے کم از کم یہ پتہ لگ سکے یہ دل کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ کسی بھی علامت جو کہ ایکٹیویٹی کے بعد ہو، وچ از آؤٹ آف دا آرڈینری، یا ساتھ میں کچھ پیشنٹس ہسٹری بتاتے ہیں کہ جی پہلے میں 2 فلائٹس آف اسٹیئرز یا میں 20 سیڑھیاں آرام سے چڑھ لیتا تھا، لیکن اب مجھے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کرنا پڑتا ہے، یا مجھے سانس بہت زیادہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ علامات ایسی ہیں جنہیں آپ نے لائٹلی نہیں لینا، اسپیشلی اگر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اسپیشلی ساتھ میں اگر پیشنٹ کو شوگر کی ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری ہے اگر، تو ان چیزوں کو لائٹ نہیں لینا. ویری ٹرو. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بھی میری پروڈیوسر بھی آپ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ آپریشن جو ہے فوری طور پہ سجیسٹ کر دیا جاتا ہے آفٹر ہارٹ اٹیک، لیکن ایکچولی واٹ از دا ٹائم ڈفرینس کہ ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا اور پھر اس کے کتنے عرصے بعد اوپن ہارٹ سرجری اس کو ریکمینڈ کی جاتی ہے اگر اس کی ایمرجنسی میں اوپن ہارٹ سرجری نہ کرنی پڑے؟ جی بالکل بالکل، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں، یہ ایک متھ ہے یا لوگوں کے اندر ایک وہ مسکنسیپشن ہے کہ جی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو فوری طور پر آپریشن. جس طرح میں نے بھی بتایا کہ ایک پوری چین ہوتی ہے جو کارڈیولوجسٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، پرائمری کیئر فزیشین سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کے جنرل جی پی جنہیں کہتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کارڈیولوجسٹ ہوتے ہیں، پھر کارڈیولوجسٹ ہماری طرف ریفر کرتے ہیں، پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپریشن کا. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں لائک فار ایگزامپل جو ایمرجنسی میں پریزنٹ کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں. ایک پیشنٹ ہے جس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے، دل کی شریانوں میں تنگی ہے، اگر وہ چیسٹ پین کے ساتھ ایمرجنسی میں آئے گا تو ہم نے اس کا اسی ہاسپٹل ایڈمیشن کے اندر ہم نے اس کا آپریشن کرنا ہوگا. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، دل کی بڑی شریان، دل سے جو بڑی شریان نکلتی ہے ایورٹا جسے کہتے ہیں، اس کے اندر ٹیئر ہو جاتا ہے، اور وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ ایک اسے ایورٹک ڈائسیکشن کہتے ہیں، اور وہ ینگر پیشنٹس میں بھی ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایمرجنسی میں آپ نے آپریشن کرنا ہوتا ہے. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے دل کے والو جو ہوتے ہیں وہ کافی شدید تنگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی شدید سمٹم کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کریں تو ہم ان کو بھی اسی ہاسپٹل ایڈمیشن کے اندر ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو سٹیبل انجائنا ہے، یعنی ایفرٹ انجائنا ہے، چلنے سے سینے میں درد ہوتا ہے، سمٹمز کی شدت بہت زیادہ نہیں، یہ نہیں کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے سینے میں درد ہو رہا ہو. انہیں کارڈیولوجسٹ ہمارے پاس جب ریفر کرتے ہیں تو ہم انہیں ایک اپروپریٹ ٹائم 1 2 3 ویک ڈپینڈنگ آن دا پیشنٹس کنڈیشن ہم ان کو پھر ڈیٹ دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جی دل کا مسئلہ ہوا ہے فوراً آپریشن کریں، ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. اچھا، اور اگر سپوز رسک فیکٹر کم نظر آ رہا ہو ڈاکٹرز کو، لیکن پھر بھی سرجری کرانا جو ہے وہ مطلب زیادہ جلدی ضروری ہے، رائٹ؟ سو اس پروسیس میں آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں کہ آپ سرجری ریکمینڈ کر دیں کہ ود ان ویک کرنی ہے یا ود ان آفٹر 2 ویکس کرنی ہے، رائٹ؟ کیونکہ موسٹلی لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جی بہت جلدی ایز سچ کوئی رسک فیکٹر اسٹارٹ میں نہیں بتایا جاتا، لیکن سرجری ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد یا تو سرجری میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا آفٹر 2-3 منتھس سر ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ایک چیز تو ذہن میں رکھیں جو وہ یہ ہے کہ ہر پیشنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا. ہر پیشنٹ کی مرض کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر مرض کی شدت زیادہ ہے
اور کیا کہتے ہیں اپنا ہم ان کو پھر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی آپ اتنے عرصے بعد آ کر آپریشن کروا لیں. اینڈ اس میں کافی فیکٹرز ہوتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کچھ پیشنٹس کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے, لائک فار ایگزامپل ایک کچھ پیشنٹس ہیں ان کی شوگر ان کنٹرولڈ ہے, تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی مرض ہے, آپریشن کی ضرورت ہے, لیکن دس نیڈس ٹو بی آپٹیمائزڈ فرسٹ. کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے مشورہ کرنا ہے گھر والوں سے, فیملی سے. یہ بھی ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جی گھر والوں سے, بڑوں سے ہم نے مشورہ کرنا ہے. وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, اس کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں ہم دے دیتے ہیں. لیٹس سے فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے, اس کو کوئی اور رسک فیکٹر نہیں ہے, وہ ہمیں ریفر ہوا ہے کورونری آرٹری ڈیزیز کے ساتھ, اس کو اسٹیبل سمٹمز ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو آپریشن کی ضرورت ہے, آپ ہمارے پاس ہفتے 10 دن یا ود ان اے منتھ آ کر ڈیسائڈ کر کے ہمارے پاس آپریشن کروا لیں. لیکن اف ایٹ اینی اسٹیج ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو دوبارہ چیسٹ پین ہو, وہ بھی ایٹ ریسٹ, پھر آپ نے فوراً آنا ہے ہمارے پاس ایمرجنسی میں, اور پھر ہم اسی ایڈمیشن کے اندر آپریشن کرتے ہیں. کیونکہ اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں بڑا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے, یا دل کو اتنا کمزور کر سکتا ہے کہ سرجری از آف دا ٹیبل. ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو پہلے ریکمینڈ کیا جاتا ہے اسٹنٹ کا, بعد میں جب وہ جاتے ہیں پراپرلی جب چیک اپ ہوتا ہے تو پھر پتہ لگتا ہے یہ تو اوپن ہارٹ کا کیس ہے. یہ کیوں ڈفرینس جو ہے یہ اگین بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس کے اندر وہی بات ہے کہ اس کے اندر نا کچھ ہوتی ہیں کہ کچھ کم ہو تو دل کی نا آپ کی دو بڑی شریانیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے رائٹ سائڈ کی, ایک ہوتی ہے لیفٹ سائڈ کی. جو لیفٹ سائڈ کی جو شریان ہوتی ہے اس سے دو بڑی شریانیں نکلتی ہیں. اس کے اندر جب ایل اے ڈی یا لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ آرٹری ہوتی ہے, وہ دیٹ از دا مین آرٹری ہارٹ کی, ایک اس طرح سے آپ سمجھ لیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ویسل کے اندر ڈیزیز ہے, دوسری ویسل کے اندر بھی ڈیزیز ہے, دو لیٹس سے 2 ویسلس کے اندر ڈیزیز ہے, لیکن یہ ہے کہ پیشنٹ کی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. اسپیشلی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹینٹس آر ناٹ اے گڈ آپشن. یعنی کہ جو ہمیں ریسرچ نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹینٹس زیادہ دیر پا نہیں ہوتے. میں ایز اے سرجن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹینٹس آر ناٹ, اسٹینٹس ایک جس پیشنٹ کے لیے فار دا اپروپریٹ پیشنٹ دیر آر ویری گڈ آپشن. اور لیکن یہی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پیشنٹ چوائس. لیکن ڈائبیٹک والے کے لیے کیوں دیر پا وہ گڈ آپشن نہیں رہتا, وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے. دیکھیں دو باتیں اس کے اندر. پیشنٹ چوائس تو سب سے پہلے یہ بات ہے, دیکھیں ایک ایز آن اے ہیومن لیول آپ کا لیٹ سے آپ کے نا شدید آپ کی دل کی شریانوں کا مسئلہ آ گیا. اب آپ کو ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اسٹینٹس از ناٹ این آپشن, آپ کا وہ ہے آپریشن ہونا چاہیے, جو کہ ہماری اوپینین میں از دا بیٹر آپشن ان یور کیس. ناٹ یعنی ہر پیشنٹ کی میں نے جیسا بتایا نا کہ سچویشن ڈفرینٹ ہوتی. So it is quite overwhelming for the patient as well کہ آپ آئے ہیں ہسپتال میں, آپ نے انجیوگرافی کروائی ہے اور ایک دم سے آپ کے دل کی 3 شریانوں کے اندر مسئلہ نکل آیا ہے, اور اب آپ کو ڈاکٹر اوپن ہارٹ سرجری بتا رہا ہے. تو پہلے جو ہوتا ہے نا وہ اسی ٹائم پہ نا پیشنٹ جو ہے نا دے بیکم اوورویلمڈ, اینڈ آن اے ہیومن لیول اٹس ویری اسٹریسفل. ٹھیک ہے, یہ کسی بھی بندے کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے اندر پھر جو ہے نا ہم ساتھ میں یہ بتاتے ہیں, یا کارڈیولوجسٹ بھی ہمارے جو کولیگز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ شکر کریں کہ آپ کا اس سٹیج پہ ہمیں مرض کی نوعیت اور شدت کا پتہ لگ گیا ہے جس پہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے وچ ول بی بینیفیشیل فار یو. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں پیشنٹ کہتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں نے آپریشن نہیں کروانا, وچ از فیئر انف. ایک پیشنٹ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے آفٹر لسننگ, اور کیا کہتے ہیں جو ماہر ڈاکٹرز جو ہیں ان کی اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پیشنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کہتے ہیں جی میں نے کوئی انٹروینشن نہیں کروانی, آئی ٹیک مائی چانسز, میں دوائیاں کھاؤں گا. ایک یہ بھی آپشن ہوتا ہے. لیکن اگین ہمارا کام ہے مریض کو راستہ دکھانا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ہم ہاتھ پکڑ کر ان کو وہاں سے آگے لے کر جاتے ہیں. لیکن ڈیسائیڈ پیشنٹ نے کرنا ہے. پیشنٹ از ایٹ دا کور آف ایوری تھنگ, پیشنٹ نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہ جو بات ہے کہ ریکمینڈ ہوتا ہے یہ, اور پھر یہ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایک انجیوگرافی ہوتی ہے لیٹ سے, اس میں کارڈیولوجسٹ جو ہیں وہ اسی ٹائم پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ ان کی اس طرح سے نوعیت ہے, اس میں اسٹینٹ ڈلنا چاہیے. لیکن جہاں پر مرض کی شدت زیادہ ہو, جہاں پر دیر آر ادر فیکٹرز, تو پھر وہ ہمیں انوالو کرتے ہیں اور پھر وی ڈیسائیڈڈ ٹوگیدر. تو ڈاکٹر صاحب یہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد, کیونکہ اسٹنٹ کا تو ایسے کیسز ہیں کہ 2 ڈلے, پھر کچھ عرصے بعد 2 ڈل گئے, پھر کچھ عرصے بعد 2 ڈل گئے, اور پھر وہ بائی پاس کے لیے آتے ہیں. ہاں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اوپن ہارٹ سرجری جن کی ہوئی ہے, کیا کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ بعد میں ان کو دوبارہ سے کوئی سرجری کی ضرورت پڑتی ہو, لائک ایک ہی ہارٹ کی 2 دفعہ اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہو, کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں؟ جی یہ ایسے ہوتے ہیں کچھ کیسز کے اندر. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے ارلیئر بات کی تھی کہ آج کل
آپ کو ینگر پیشنٹس کے اندر بھی کورونری آرٹری ڈیزیز نظر آتا ہے. ایک پیشنٹ لیٹ سے ایک میں بات کر رہا ہوں, اگر اس کی 43-44 ایئرس کی ایج میں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا یا اس کی دل کی شریانوں کا کورونری آرٹری ڈیزیز نکل آیا, تو دا چانسز آف ہیونگ ری انٹرونشن in the form of either stents or a re-operation in the next 20-30 years is quite high. ایک پیشنٹ جس کو ینگر ایج میں یہ ڈیزیز ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ڈیزیز کافی ایگریسو ہے. ایک اور میں آپ کو مسکنسیپشن یہ بتا دوں کہ جو ابھی آپ نے بات کی, پہلے اسٹینٹ ڈلے پھر اور اسٹینٹ ڈلے, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ریپرزینٹس کہ یہ جو ڈیزیز ہے دس از اے پروگریسو ڈیزیز. یہ نہیں ہوتا کہ اگر دل کی شریانوں کا مسئلہ نکل آیا ہے, اس میں ایک جگہ پہ تنگی ہے, وہاں اسٹینٹ ڈل جائے یا بائی پاس ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ وہ مرض ختم ہو گیا. اسی سیم آرٹری کا ختم ہوا یا نہیں, اس کا بھی ختم ہوا. یہ دس از اے کنٹینیوس پروسیس. بٹ مے بی کہ پیشنٹ ولنگ نہیں تھا اس ٹائم اوپن ہارٹ. نہیں, اس کے اندر یہ ہے دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک آن گوئنگ کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ کورونری آرٹری ڈیزیز ہم جو ٹریٹمنٹ اس کی کرتے ہیں, آئدر کارڈیولوجسٹ اسٹینٹ ڈالتے ہیں یا ہم بائی پاس کرتے ہیں, ہم نے اس ٹائم پہ اس مرض کا علاج کر دیا. لیکن ہم یہ مریض کو پھر کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو انہوں نے لائف لانگ لینی ہوتی ہیں, جن میں خون پتلا کرنے والی گولیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈسپرین, لوپرین, لوپلیٹ اس طرح کے نام سے آتی ہیں, یا پھر اور ساتھ میں کولیسٹرول کم کرنے والی گولیاں ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی اور دل کی دھڑکن کو ریگولرائز کرنے کی دوائیاں دیتے ہیں. نمبر 1 تو یہ دوائیوں کے لیول پہ ہوتا ہے. پھر پیشنٹس رسپانسبلٹی کہ جی اب آپ نے ڈائٹ کا دھیان رکھنا ہے, چکنائی والی چیزیں, نمک والی, ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, ایکسرسائز لے کر آنی ہے اپنی لائف میں. ایک اور متھ جو ہے وہ پائی جاتی ہے بہت ساری کہ ایسے پیشنٹس جن کو ہارٹ ڈیزیز ہوتی ہیں وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں رہتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے, پہلے بھی ان کو زیادہ گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی اور بعد میں بھی ان کو زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونی ہے. آن دی ادر ہینڈ میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے ہیں اپنی فیملی کے اندر جن کو اوپن ہارٹ سرجری ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن بڑے پکے دل کے جو ہے وہ ابھی بھی مالک ہیں اور بڑا جو ہے وہ دل جگرا ہے مطلب ان کا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک سوشل ٹیبو ہے فار سم ریزن ان آور سوسائٹی کہ جی دل کا آپریشن ہو گیا تو جیسا میں نے ارلیئر کہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل مریض جو ہے نا وہ مریض ہی ہے. نہیں, 60-70% اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یو کین گو آن ٹو لیڈ اے ویری نارمل لائف. میں ایک چیز کرتا ہوں بیکاز دیٹ پرسن ہیز اوپنڈ اٹ ان فرنٹ آف دا ورلڈ. آرنلڈ شوارزنیگر, مشہور ایکٹر, باڈی بلڈر, 4 آپریشن ہوئے ہیں ان کے, ٹھیک ہے, 4 آپریشن ہوئے ہیں. وہ اس آپریشن کے بعد اس نے فلمیں بھی بنائیں, وہ کیلیفورنیا کا گورنر بھی بنا, نارمل لائف بھی. ابھی 2 سال پہلے اس کی دوبارہ ایک سرجری ہوئی ہے. سو آپ ایک بھرپور نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ڈر سے کہ جی آپریشن نہ کروایا تو کیا کہتے ہیں اپنا یہ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے آپریشن نہ کروایا یو رن دا رسک آف ہیونگ اے ہارٹ اٹیک وچ کوڈ بی لائف تھریٹنگ. اچھا, مجھے ریشیو کے بارے میں بتائیں, ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. کورونا کے ٹائم سے لے کر اب تک یہ ریشیو زیادہ دیکھنے میں آیا یہ بھی ایک متھ ہے کہ کورونا میں امیون سسٹم تو خیر ہمارا ویسے ہی ویک ہو گیا, لیکن اس کے بعد یہ زیادہ دیکھنے میں بھی آیا اور انفیکٹ اس کے بعد ہی ہمیں ینگر لوگوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا. ایون میں نے 35 سال کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک آتے ہوئے دیکھا ہے. آپ 35 بولے, میں نے 25 میں دیکھا ہے. اچھا 25. تو ڈو یو تھنک کہ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کورونا کے ٹائم کے بعد سے جو ہے وہ لوگوں میں اس کی کا ریشو زیادہ ہوا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد سے شاید کورونا میں چونکہ ہم گھر بیٹھ کے کھاتے تھے اور زیادہ تر ڈائٹری یہی چیزیں کھا رہے تھے تو اس وجہ سے فیکٹر جو ہے وہ زیادہ. دیکھیں یہ تھوڑا سا نا اس میں کنٹروورشل وہ ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ کورونا کے بعد یہ ایک نظر آیا ہے اس کے اندر. لیکن اس کے اندر جو کارڈیو ویسکولر جو ایشوز تھے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پلمنری ایمبولزم, وہ زیادہ نظر آیا. پلمنری ایمبولزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں کے اندر خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے جو آپ کی چھاتی میں چلا جاتا ہے, اور وہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارٹ اٹیک تھا. دیر از سم ایویڈنس ٹو سجیسٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں سجیسٹ ناٹ پروف کہ یہ بڑا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے ابھی کہی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا واز پیراڈائم شفٹنگ سچویشن. لوگوں ریموٹ ورکنگ,
گھر پہ رہنا, سیڈنٹری لائف سٹائل, یہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ایکسرسائز ختم ہو گئی تھی, بس کھاتے رہتے تھے, بیٹھے رہتے تھے. تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن جسٹ کہ یہ جی ایک چیز جو myth میں کلیئرلی بتا دوں کہ جی ویکسین کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیر از نو اوور ویلمنگ ایویڈنس, دیر از سم ایویڈنس, لیکن بات یہ ہے کہ ہم وہ چھوٹی سی جو اسپیکٹرم ہوتی ہے اس کو پکڑ لیں, ایسی کسی اور پہ ڈالنا ہوتا ہے. جی ہاں, یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ ہماری ایکسرسائز ختم ہو گئی تھی, بیٹھ کے کھا پی رہے تھے, یہ تو ہم نے نہیں ماننا, ہم نے یہی ماننا ہی نہیں, اسی کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار کمنگ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بہت ساری myths جو ہے آئی گیس لوگوں کی جو ہے اس حوالے سے حل ہوئی ہوں گی. خواتین و حضرات, ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ویورس. اس سیگمنٹ میں ہم لوگ بات کریں گے کہ ہماری یوتھ اور ہماری بہت ساری جنریشن میں اس وقت ایک چیز کی جدت آ رہی ہے, وہ ہے انٹرپرینورشپ اور اسمال بزنسز کے حوالے سے. لیکن اس کے بہت سارے ایسے پاکستان میں ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کو امپاور کرنے کے لیے. اس میں ایک ادارہ جو 1989 سے کام کر رہا ہے, جو آپ کو اور مجھے معلوم ہوگا, ECI, جن کے گورنمنٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہیں امپاورمنٹ تھرو کریٹو انٹیگریشن. ECI وہ ملک بھر میں کام کر رہا ہے, خاص طور پہ نوجوان اور خواتین کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر موجود ہیں جو کہ خود ایک ماسٹر ٹرینر ہیں, جنہیں پروگرام مینجمنٹ, انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اور انسانی ادارہ جاتی جو کام ہیں اور ترقی کے شعبوں میں 27 سال سے زائد کا ایکسپیرینس حاصل ہے. وی ہیو ود اس مسٹر سلیم جہانگیر صاحب. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ سلیم صاحب. سلیم صاحب بتائیے گا ذرا ECI کے ویژن کے بارے میں. بہت عرصے سے یہ ادارہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت کیا ایکٹیویٹیز آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ایک تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا, ہم روبرو ہو سکیں لوگوں کے اور بتا سکیں اپنے بارے میں. ECI از اے ٹریننگ کنسلٹنگ فرم جو کہ 1989 سے جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہی ہے, اور اس کے علاوہ ہم افغانستان میں, بنگلہ دیش میں اور نیپال میں بھی کام کر چکے ہیں. جو ہمارا بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کمیونٹیز, ایسے افراد اور ایسے ادارے ہوں پاکستان میں جو کہ خود اپنی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو گیئر اپ کر سکیں. ٹھیک ہے, ہم انڈیویجول ڈیولپ کر لیتے ہیں, ہم ادارہ سازی نہیں کر پاتے. ہماری کمیونٹیز میں وہ سسٹینیبل ویز نہیں آتے. تو ہمارا خواب یہ ہے اور بڑا اچھا خواب ہے, اینڈ وی ریئلی لک فارورڈ. ہمارا مینڈیٹ بھی یہی ہے کہ ہم ایسا انسٹیٹیوشنل میکنزم بنائیں جس کے ذریعے یہ کیپیسٹی انہینسمنٹ کا پروسیس چل سکے. 1989 سے ہم مصروف عمل ہیں. ہمارے نام کے اندر ہی ہماری فلسفی ہے, امپاورمنٹ, کریٹیوٹی اور انٹیگریشن. امپاورمنٹ کا مطلب ہے کی لائز ود ان. آپ کی تبدیلی کی کنجی آپ کے اپنے پاس ہے, کوئی باہر سے بنا کے نہیں دے گا. ہم اس کو درست کر دیں گے, اس کو تھوڑا بہتر کر دیں گے, انہینس کر دیں گے. اینڈ کریٹیوٹی از بیٹر, چیپر, فاسٹر. بہترین, تیز اور سستا وقت کے ساتھ ساتھ, انسٹیڈ آف دیٹ کہ مہنگا ہو. اینڈ انٹیگریشن کیا ہے, دیر از نو نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل, دیر از نیڈ ٹو کریٹ دا ویل. پہلے سے موجود چیزوں سے سیکھیں, لوگوں سے کولیبریٹ کریں اور آگے بڑھیں. تو دس از ECI, اور ECI جو ہے وہ پورے پاکستان میں کام کرتا ہے. ہمارا سٹرکچر ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم دفاتر پر یقین نہیں رکھتے, ہم افراد پر یقین رکھتے ہیں. وی بلیو ان ہیومن کیپٹل. سو ہاؤ ڈو یو آپریٹ اور ہاؤ ڈو یو انگیج یوتھ, اویئرنیس کیسے دیتے ہیں, ان کو اسکلفل بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بہت ایک وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہوا ماڈل ہے. وہ کیا ہے کہ آپ خود کر رہے ہوں یا اداروں کے ذریعے کر رہے ہوں, کیونکہ ہم انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, INGOs کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. طریقہ کار یہی ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ کے فیلڈ میں لے کے جایا جائے, اور سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کی جائے کہ وہاں پر لے آف دا لینڈ کیا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سوشو اکنامک پروفائل آف دا ایریا, کلچر کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں, مسئلے کیا ہیں. ہر مسئلے کا الٹ جو ہے وہ حل ہوتا ہے اس کا. گیس نہیں ہے تو آپ LPG بیچنا شروع کر دیں گے, LPG نہیں ہے تو پھر کوئی اور سلوشن نکل آئے گا. اور یہ ہر شے ایک بزنس ہے. اسی طرح سے پھر آپ ریسورسز کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریسورسز کون سے زیادہ ہیں. تو اگر ہم خیرپور کی بات کریں, وہاں پہ کھجور بہت زیادہ ہے,
مثال دیتا ہوں, یا اگر کہیں پہ ریلی کا کام زیادہ ہے یا کہیں پہ اور ہے, تو اس ریزورس کو دیکھتے ہوئے, اسکل کو دیکھتے ہوئے ہم پھر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کن کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے. یہ یاد رکھیں سارے بزنس نہیں کر سکتے, ول ہو سکتی ہے, پاسبلی اسکل نہ ہو. تو ہمیں ولنگنیس دیکھنی پڑتی ہے کہ کون اس پر کام کرے گا, اور پھر ایک سلیکشن پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم فوکس بیہیویئر انٹرویو کرتے ہیں. ہر کسی کا بیہیویئر وہ نہیں ہوتا جو کہ بزنس کے لیے چاہیے. جو خود جلدی پریشان ہو جاتا ہے وہ گاہک کو سلوشن کیسے دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ سلیکشن ہوتی ہے, پھر ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے. اور ٹریننگ جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ ہم 6 دنوں میں 3 دنوں میں MBA کروا دیتے ہیں. تو بزنس کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد ان کے لنکیجز بنائے جاتے ہیں مارکیٹ میں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, اور پھر ان کو ہینڈ ہولڈنگ کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں. بعض اوقات جو ادارے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں وہ ان کو مالی وسائل بھی فراہم کرتے ہیں, اور ان کو یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کا سیٹ اپ کر کے دیتے ہیں جس کو پھر مانیٹر کیا جاتا ہے. دس از ہول پروسیس. چارج فار دس کنسلٹنسی جو آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, آپ لوگ اس کے لیے چارج کرتے ہیں؟ اگر کسی کو کاروبار سکھانا ہے تو آپ کو خود کاروبار آنا چاہیے. بالکل, دیٹس ٹرو. تو وی آر بزنس فرم. ہمارا باقاعدہ بزنس ماڈل ہے جس کے مطابق ہم, جیسے میں نے بتایا کہ ادارے ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کر کے دیں. ٹھیک ہو گیا, یہ طریقہ کار. ٹھیک ہے. سو اس وقت میجرلی آپ لوگ, آپ نے ذکر کیا کہ یوتھ کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ کیا پروجیکٹس ہیں؟ ہمارے یوتھ کے ساتھ ہیں, خواتین کے ساتھ ہیں, فارمرز کے ساتھ ہیں. یوتھ کے ساتھ جس میں خواتین میل فیمیل دونوں آ جاتے ہیں, وہ ڈیجیٹل سکلز کے پروگرامس ہیں جس میں ہم فری لانسنگ سکھاتے ہیں, ای کامرس سکھاتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ سکھاتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ, نیم اٹ. لانگ کورسز, شارٹ کورسز جو ہیں وہ کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کیونکہ آج کل دنیا میں یہ بہت ان ہو رہا, اور آسانی سے آپ اپنی جلدی انکم ریز کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے بھی ایسے ہی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خواتین کے لیے جو ہے آپ کے جو ان کے انڈیجنس بزنسز ہیں انہی کی بنیاد پر بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا کاروبار کر سکتے ہیں, اس میں ویلیو کیا ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جس میں خواتین نے اپنے بزنسز کو پھر ای کامرس کی بھی شکل دی ہے. ٹھیک. فارمرز کے ساتھ خاص طور پہ جہاں یہ کہ فارمنگ ایز اے بزنس کا کانسیپٹ جو ہے وہ لایا جائے کہ یہ سبسسٹنس لیول کی چیز نہیں ہے, اس سے آپ کاروبار کی صورت میں کریں, کاسٹ کٹنگ کریں اور اس سے کمائیں. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب کلائمیٹ کے بہت بڑے خطرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر, کلائمیٹ سمارٹ لائیولیہوڈ اور کلائمیٹ سمارٹ جو ہے وہ لائف سٹاک کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارے بنیادی کام ہیں جو ہم ان 3 بڑے فوکس گروپس کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا, آپ لوگوں کی ٹریننگ یا کوئی اسکل کی پریکٹس آپ انڈیویجولی دیتے ہیں یا پھر کوئی بیچز ہوتے ہیں, آپ بیچ کو ایک ساتھ ٹرین کرتے ہیں, کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے, لائک این انسٹیٹیوشن اسکول کی طرح؟ بالکل بیچز کی طرح ہی ہوتا ہے. اچھا. 20, 25, 30 لوگوں کا بیچ ہے. دین ہم اس کے لیے اپنے جو سیزن ٹرینرز ہیں انہیں اپوائنٹ کرتے ہیں. نارملی 2 ٹرینرز کر رہے ہوتے ہیں, میل فیمیل, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. پھر اس کے لیے پراپر تیاری ہوتی ہے. ٹریننگ سے پہلے جو ہے کہ آپ کنسیپچولائز کرتے ہیں کہ نیڈز کیا ہیں, اس کی بنیاد پر کورس ڈیزائن ہوتا ہے اور ٹرینر مینول بنتا ہے. اچھا, آپ یہ کورس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دیئر فیلڈ اور جو اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دیٹ, اس سال کی کیا نیڈ یا ٹرینڈز چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ لوگوں کا کورس ڈیزائن ہوتا ہے. اور کیا اس میں پریکٹیکل ورک یا پھر ٹریننگ ورک بھی شامل ہوتا ہے یا پھر صرف تھیوریٹیکل اور کنسیپچوئل؟ 80-20 فارمولا. 80% پریکٹیکل ہے, 20% تھیوریٹیکل ہے. ٹھیک. آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ کیا ہے, دس از تھیوری, بٹ ہاؤ اور وائی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ سارے کا سارا پریکٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگ کیا مل کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کے ساتھ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور کے ساتھ کام کر چکے ہیں. ہم KPIT بورڈ کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی STIT جو ہے وہ ان کی منسٹری جو ہے IT کی, اس کے ساتھ ابھی ریسنٹ ہمارا ڈیجیٹل ٹریننگ کا پروجیکٹ چل رہا ہے. اسی طرح سے پنجاب میں ہمارا پنجاب اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ کے ساتھ 3 اسائنمنٹس ابھی ہماری چل رہی ہیں. ایک آن لائن ٹریننگ کورسز ہیں جس میں لینگویج کا ہے اور سافٹ اسکلز کا ہے. پھر ہم جو ہے وہ ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں سیلز کے حوالے سے, سیلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, جس میں ہم کال سینٹرز پر جو بیٹھے ہوتے ہیں, سیلز ایجنٹس ہوتے ہیں, ان کی ٹریننگ کروانے جائیں گے. ایکول ٹو 800 لوگوں کا انشاءاللہ کام ہو رہا ہوگا اگلے کچھ عرصے میں. وی ول بی ورکنگ ان فیصل آباد, پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور گجراوالا, اس طرح سے باقی ایریاز میں, بکھر, میاں والی میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بولا کہ آپ کورسز کا جو ہے وہ چارج کرتے ہیں. جی. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جس طریقے سے الخدمت ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ ہمارے پاس آئے. اس کے علاوہ نیفٹیک کے پروگرامز ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے.
جو سیم کہتے ہیں سکلز وہ سکھا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, فری آف کاسٹ. جی ایسا ہی ہے, ایسا ہی. سو آپ لوگ کے پاس لوگ جو آئیں گے تو ان کو کیا مزید بینیفٹ ملے گا کہ وہ آپ کو چوز کریں اور پیسے بھی دیں وہی اسکل سیٹ سیکھنے کے لیے جو مارکیٹ میں اور لوگ فری میں بھی سکھا رہے ہیں؟ بالکل. ایک تو یہ جان لیجئے ہر ادارے کا اپنا بزنس کیس ہے. الخدمت بھی بغیر پیسوں کے کام نہیں کر رہا, ان کے بھی فنڈنگ کا ایک سورس ہے, طریقہ کار ہے, بٹ وہ اس کو کلائنٹ نہیں کہیں گے, وہ ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں. نیب ٹی سی کی اگر بات کرتے تو اس کو گورنمنٹ کا فنڈ اویلیبل ہے, پیسوں کے بغیر تو کوئی ممکن نہیں ہے, بٹ کیس ڈفرینٹ ہے. ان آر سینیریو ہم وی آر ویری مچ کلیئر کہ ہم یہ سروس دے رہے ہیں اور سروس کے بدلے میں چارج کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہم ایڈیشنل کیا دیتے ہیں؟ We are pioneer in developing micro entrepreneurship course in Pakistan. جب لوگ مائکرو کریڈٹ کی بات کرتے تھے, کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے تو ہم نے یہ ریسرچ کر کے ڈیزائن کیا. تو یو کین سی کہ کس طرح کا ویلیو ایڈ ہم کر سکتے ہیں. پاکستان میں جتنا کریکولم اس وقت کاروبار کی ترقی پہ پایا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہم سے تعلق رکھتا ہے. جو ٹرینرز موجود ہیں وہ ہمارے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے. So this is something that we add in this. تو ECI کا یہ برانڈ ہے ایک طرح کا. اگر ہمارے ٹریننگ کورس سے کوئی گزرتا ہے تو اس کی سکسیس ریشو کتنی ہوگی, امپلائبلٹی کا کتنا ہوگا. لائک ریسنٹلی جو ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں ایک یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کیا تھا تو 65% 67% اس کی امپلائبلٹی ریشو تھی. تو یہ انشور کرنا بہت بڑا کام ہے. ٹریننگ از نتھنگ کہ جی آپ بیٹھے آپ نے کیا, اس کے بعد کیا ہوا, اصل امتحان یہ ہوتا ہے. تو وہ ہم الحمدللہ اس امتحان میں عموماً پاس ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اب تک کتنے بچے یا بچیاں یا جو بھی ریشیو آتا ہے کتنے لوگ اس سے مستفید ہو چکے ہیں؟ میں اسے اگر دیکھوں کہ ڈیجیٹل کورسز کو ہی تو 10,000 سے زیادہ بچے اس میں سے گزر چکے ہیں. اگر آپ پیس ہارمنی کی بات کرتے ہیں, ٹالرنس پہ بات کرتے ہیں تو وہ یوتھ کو ہم تقریباً 60,000 یوتھ کے ساتھ کام کر چکے ہیں. اچھا, اب ملین میں تو کم از کم اماؤنٹ ہوگی ہماری جو نمبر ہوگا جن انٹرپرینورز کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں. یہ پچھلے سال میں ہمارا جو ہے تقریباً کوئی 27,000 جو ہے وہ ٹرینیز یا بینیفیشریز تھے جن کے ساتھ ہم نے کام کیا. ٹھیک. اچھا, آج کل کی نوجوان نسل میں کیا رجحان زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کس طرف زیادہ راغب ہے؟ کچھ عرصے سے پہلے تو ہمارا یہ تھا کہ ہمارے انسٹیٹیوشن اتفاق سے ملازمین پیدا کرتے تھے, جاب سیکرز. بالکل. لیکن کچھ عرصے سے یہ ٹرینڈ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اداروں میں بھی بدلاؤ آیا ہے, انڈیویجولز میں بھی آیا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ میں خود مالک مختار بنوں, میرے امپلائیز ہوں. بہت بڑا شفٹ ابھی نہیں آیا لیکن ہو رہا ہے. تو لڑکے لڑکیوں کا رجحان کاروبار کی طرف ہے ابھی بھی, لیکن جاب سیکرز ابھی بھی ہیں. تو جاب سیکر کے لیے پھر فری لانسنگ بہت اچھی بات ہے کہ آپ خود اپنے ہی امپلائی بن جائیں, خود سے کمانا شروع کر دیں. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ سلیم جہانگیر صاحب آپ کے آنے کے لیے, اور آئی ہوپ کہ آپ کی جو ہے نا وہ باتوں سے ہمارے جو یوتھ ہے اس کو بہت مدد ملی ہوگی. اور آپ لوگوں کے یہ آفیسز ہر شہر کے اندر موجود ہیں؟ ہر شہر میں نہیں ہے, مخصوص کچھ 4-5 جگہوں پر ہمارے آفیسز ہیں, لیکن ایز اے سیڈ کہ ہمارا ایسوسیٹ ٹرینر ہر جگہ پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آفیشیل آپ کی ویب سائٹس اور آپ کی چیزیں جو ہے وہ اویلیبل ہوں گی, ECI کے نام سے آپ لوگ جو ہے کر سکتے ہیں. اور ضرور جو ہے وہ کریں کیونکہ سافٹ سکلز اور ٹیکنیکل سکلز ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے بے شک ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ ملک سے باہر موو کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ اسکل سیٹ جو ہے, خاص طور پہ ڈیجیٹل اس وقت اسکلز جو ہے پوری دنیا کو ریکوائرڈ ہے. آپ سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ سیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, اس طرح کی اسکل سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہسٹری لاسٹ سیگمنٹ, اس کی طرف ہم لوگ بڑھیں گے. اور آج بھی 2 شخصیات کی برتھ ڈے ہے. پہلے پاکستان کے ایک نامور قوال عزیز میاں جو 1942 17 اپریل کو پیدا ہوئے دلی میں, اور بعد ازاں انہوں نے پاکستان میں جو ہے وہ اپنے سکونت اختیار کی, اور جنہوں نے اسلامیات, فلسفہ اور ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا اور جس کا اثر ان کی قوالیوں میں بھی نمایاں نظر آتا تھا. ان کی گائیکی کا انداز روایتی قوالوں سے ڈفرینٹ تھا, یہاں تک کہ وہ دف کی یا پھر وہ جو ہوتی ہے جو طبلہ ہوتا ہے اس کے بجائے طبلے کا تو استعمال ہوتا ہے, لیکن ان کی قوالی میں ڈھولک کا جو ہے نا وہ بھی استعمال ہوتا تھا. اور ان کا ایک اپنا ہی ایک منفرد انداز ہے, اور وہ ان کی آپ جو بھی قوالی جو ہے وہ سنیں تو اس میں ایک جو ہے نا, ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس بات سے متفق نہیں ہوگا کہ ان کو ان کی جو موسیقی میں ایک سرور تھا وہ آج بھی ہم مس کرتے ہیں کہ وہ آج کل کی جو نئے سنگرز یا نئے فنکار آ رہے ہیں وہ کسی میں بھی نہیں پایا جا رہا.
اور دوسری پاکستان کی ایک اداکارہ ہیں غزالہ کیفی. جی غزالہ کیفی، انہوں نے بھی کراچی میں جو ہے اپنی تعلیم حاصل کی، وہی ان کی پیدائش ہوئی 17 اپریل کو. وہ بھی پاکستان کی ایک باصلاحیت اور منجھی ہوئی اداکارہ ہے جنہوں نے ٹیلی ویژن ڈراموں میں اپنی جاندار اداکاری سے ایک منفرد پہچان بنائی. اور نو ڈاؤٹ آئی تھنک ایوری ون نوز، وی نو، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے رہے ہیں، حالانکہ ہمارے سے قبل کے ڈرامے ان کے چلتے ہیں، بٹ آئی تھنک وہ پرانے ڈراموں میں جو ایک چیز ہوتی ہے، ہاں جو ایک چیز ہوتی تھی وہ آج کل کے ویسے بھی نوجوان اداکاروں میں اس طرح نہیں پائی جا رہی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نوجوان جو ہمارے اداکار ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ہمارے کو ہوسٹ کو ہی دیکھ لیں، ان کی اداکاری بھی بہت اچھی ہے. بٹ وی آر ہوپ فل کہ نجم ایسا ایک ٹائم آئے گا کہ جو ہم لوگ یہ اپنے پشتوں سے جو چیزیں سیکھتے آئے ہیں یہ اپنی آج کل کی جنریشن میں بھی ٹرائی کریں. میرا نہیں خیال آج کل آپ کو کون سا قوال آج کل ینگ جنریشن میں سے لگ رہا ہے؟ بہت ہے ینگ بالکل ینگ، یہ نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور صاف علی خان ہمیں 100 بار ترک میں کشی منظور ہے، لیکن میرے خیال سے جو اب جیسے جن کی پشتینی ہے، شہباز فیاض، ٹھیک ہے، بول کفارہ والے، ہاں بول کفارہ کیا ہوگا وہ، پھر اس کے علاوہ ابھی تھوڑا سا اس ایج سے گزر چکے ہیں لیکن ینگسٹر سے ہی انہوں نے آغاز کیا ہوا تھا. 2 قوال، ایک جاوید میاں سم تھنگ، ٹھیک ہے، وہ ہیں قوال، اور دوسرے ہیں آصف علی خان سنتو. ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایسے قوال ہیں جو آ رہے ہیں کیونکہ قوالی کی ایک نیش جو ہے نا وہ پاکستان انڈو پاک سے بہت جوڑی جاتی ہے. ایگزیکٹلی، اور پاکستان میں میرے خیال سے اس کو صرف اس لیے نہیں، آج کل کی جو سچویشن ہے اس سے نہیں جوڑا جاتا، شادیوں میں آپ دیکھیں قوال عشق الہی سے بھی، ہاں ہماری اسپرچول جو ویلیوز ہیں، صوفیزم جو ہے، ہاں وہ ہمارے جو اقدار، جو ہماری روایات ہیں، میرے خیال سے وہ بھی قوالی سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں. سو ہمیں اس کا دامن جو ہے میرے خیال سے چھوڑنا نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ویکنڈ کو انجوائے کریں. مجھے اور نازش خٹک کو دیجیے اجازت، منڈے کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ. اللہ نگہبان.